हम तो शुरू करते हैं अपना नावल। अब तो मेरा दिल भी होने वाले जीजू से मिलने के लिए मचल रहा है। सज्जल की जुबान अल्तमश की तारीफें सुन सुनकर इशाल ने इश्तियाक से भरपूर लहजे में कहा, अल्तमश बहुत गुड लुकिंग और वेल मैनर्ड है। सजल ने मजीद कहा, वो तो होना ही है, ताया जी ने मुंतखब किया होने वाले दामाद को। सोने पर सुहागा के मसूफ बैरून मुल्क से MBA की डिग्री लेकर लौटे हैं। इशाल बिला वजह ही अल्तमश से मुतासिर हो गई थी, जबकि सजल मुस्कुरा रही थी। मेरी मुलाकात तो शायद मंगनी की तकरीब में ही होगी। इशाल ने मायूसी से कहा, मंगनी में 4 दिन बाकी थे। अल्तमश शाम को मुझसे मिलने आ रहे हैं, शॉपिंग पर जाना है। सजल ने बताया, फिर तो मेरी मुलाकात पक्की है। इशाल ने जोश से कहा, मगर ये मुमकिन ना हुआ। अल्तमश अफरीदी के आने से पहले फरी खाला का बेटा शयान इससे अपने गाड़ी में लेने के लिए आ गया। फरी खाला ने भाभी को बुलवाया था मिलने के लिए, मुबादा वो खाला से मिले बिना कराची लौट जाए। खाला ने इस दफ़ा भी इसका इस्तकबाल पुरजोश अंदाज में किया। इशाल इनकी लाडली भांजी थी। खाला ने दुपट्टा सलीके से सर पर जमा रखा था। खाला को देखकर इसकी मम्मा का बेबाक अंदाज और उरिया लिबास याद आ गया। स्लीवलेस कसा हुआ ब्लाउज और डीप गला, कितना फ़र्क है दोनों बहनों में। इसने दिल ही दिल में सोचा और फिर सर झटक कर शयान की जाने मतवज्जा हो गई, जो भूख लगने की वजह से शोर कर रहा था। खाला के साथ वो भी किचन में आ गई। सजल कैसी है, खाला पूछ रही थी। वो खाला के साथ इनके बेडरूम में आ गई। बेड पर लेटे लेटे खाला ने इससे ढेरों बातें की। बस नहीं पूछा तो अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पूछा। जाने दोनों बहनों के दरमियान कौन सी खलिज थी जिससे इशाल ना वाकिफ थी। फरी खाला ही नहीं, दादी और ताया जी भी मम्मा का जिक्र नहीं करते थे। अगर वो लोग मम्मा के वजूद से नाला थे तो दूसरी जानी वो भी इन लोगों से इतनी ही बेजार थी, बल्कि वो बेइंतहा कोशिश के बावजूद इशाल को इन रिश्तों से बदगुमान नहीं कर पाई थी। कभी कभी इसे लगता था कि धर पर्दा मम्मा इन लोगों से खौफजदा हैं। खाला से बातें करते करते न जाने कब इसकी आंख लगी। आंख खुली तो देखा कि शाम अपने पर फैला चुकी थी। खाला कमरे में मौजूद नहीं थी। हाथों से बालों को ठीक करती हुई वो कमरे से बाहर निकल आई। किचन से खाला के बोलने की आवाज़ आ रही थी। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इसने किचन के दरवाजे पर रुककर खाला से पूछा। फरी खाला ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और फिर मुस्कुराई। तुम सोते में इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि तुम्हारी नींद खराब करूं। खाला ने प्यार से इसे देखा तो वो इन्हें देखती रह गई। मैंने तुम्हारी पसंदीदा सैंडविचेस बनाए हैं तुम्हारे। तुम लिविंग रूम में चलो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। वो मगों में चाय उंडेल रही थी। चाय के दौरान वो कहने लगी, जरी तुम्हारा अभी रिश्ता तय कर देती तो अच्छा होता। बिला राधा वो इनके मुंह से जरी का नाम निकल गया। फिर उन्होंने अपने लब भींच लिए जैसे कि इसका नाम लेना गुनाह हो। खाला मुझे अभी शादी नहीं करनी। इसने मुंह बनाया। पढ़ाई तो मुकम्मल कर चुकी हो, क्या कोई और मसला है? खाला का अंदाज दोस्ताना था। ओह तो खाला, इसे हंसी आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है। इसने हंसते हुए कहा, ये प्यार मोहब्बत इश्क अपने समझ के बाहर के रोग हैं। अलबत्ता मैं मम्मा के मुंतखब करदा शख्स से आंखें बंद करके शादी नहीं करूंगी। मेरे लाइफ पार्टनर को मेरा बन के रहना पड़ेगा। जगह जगह मुंह मारने वाले कमजोर किरदार के मर्दों से मुझे नफरत है। इसके लहजे में तलखी थी। इसे मम्मा के हल्का बाप के मर्द हजरात याद आ रहे थे, जो अपनी बीवियों को छोड़कर मम्मा के हुस्न के कसीदे पढ़ते थे, इनकी बाहों में बाहें डालकर रक्स करते थे। ये सब इशाल के लिए शर्मनाक था, मगर वो अपनी माँ की जिंदगी का ये कमजोर पहलू किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी। ये दुख अंदर ही अंदर इसे जहरीले नाक की तरह डसता था। इस वक्त भी शादी का जिक्र आता ही इसे ये सब याद आ गया। तुम्हारा शरीक सफ़र यकीनन एक बेहतरीन मर्द होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्तमश अफरीदी भी एक बेहतरीन और शानदार शख्स है। शयान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं उसके। दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ा है। बाद से अल्तमश इंग्लैंड चला गया था। वैसे भी मुझे सजल की तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। अरमान भाई और तुम्हारी दादी सजल का भला ही सोचेंगे। तुम्हें भी अल्तमश अफरीदी जैसा अच्छा हमसफ़र मिल जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाए। आप तो हाथ पांव बचा रही हैं खाला। शयान हाशमी जैसे अच्छे इंसान की माँ होकर आप बाहर के लड़कों की मदा सुराई कर रही हैं। इसने शयान को आते देख लिया था, तब भी शरारतन कहा, भाई मुझे तो तुम माफ़ रखो, मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी। मेरा कोई नाम भी ना ले। शयान जो कि नज़दीक आ गया था, खाला के बराबर में सोफे पर टकते हुए गोया हुआ, हाँ इशू, ये शयान तो शादी का नाम भी नहीं लेने देता। खाला ने गोया गिला किया। शयान तुम कहीं कमिटेड हो? इसने खोजना चाहा तो शयान चंचला गया। अगर ऐसा है भी तो मैं क्यों बताऊं तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है ईशू, तुम ख्याल मत करना। ये बताओ तुम्हारी दादी बेगम के क्या हाल चाल हैं? खाला ने मौजू बदल दिया। दूसरे दिन शयान इसे वापस छोड़ गया। इस मरतबा भी शयान इसे गेट पर छोड़कर चला गया। इशाल के बेहद इसरार के बावजूद वो घर के अंदर नहीं आया था। ताया जी ने ढोलकी रखवाई थी। सजल की सहेलियों और ताया जी की भांजियों के साथ मिलकर इशाल ने खूब रंग जमाया था। रेशम का है लहंगा मेरा जाली की चिड़िया, छन 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 बोले मेरे पाँव में पायलियाँ। रात के तक लड़कियों ने रौनक लगा रखी थी। दादी के टुकने पर इन्हें सोने का ख्याल आया था। दूसरे रोज मेहंदी थी। सजल अपनी दोस्त सानिया के साथ पार्लर चली गई थी। तकरीब का इंतजाम लॉन में ही किया गया था। ताई जी ने शाल के लिए बतौर खास जोड़ा बनवाया था। पाउडर पिंक कलर का
خوب گھیرے والا فراک اور چوڑی دار پاجامہ. فراک پر سفید اور گرین رنگوں میں کام بنا ہوا تھا. 3 رنگوں میں رنگا بڑا سا بنارسی دوپٹہ لیے لائٹ میک اپ کیے وہ بےحد حسین لگ رہی تھی. کانوں میں سفید بڑے بڑے جھمکے ڈال رکھے تھے. سجل بھی کچھ کم نہیں لگ رہی تھی. البتہ دونوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ دونوں جڑواں ہیں. خالہ مقررہ وقت پر آ چکی تھیں، پر آج بھی شایان انہیں گیٹ پر چھوڑ کر جا چکا تھا. خالہ نے بتایا کہ وہ کسی دوسری جگہ مدعو ہے. لان میں بےحد خوبصورت اسٹیج سجایا گیا تھا. سجل اور التمش افریدی اسٹیج پر ایک دوسرے کے پہلو میں براجمان تھے. التمش افریدی کے قصیدے شال گزشتہ کئی دنوں سے سن رہی تھی. آج اسے دیکھ بھی لیا. ایک پل کو تو اس کے دل کی دھڑکن تھم ہی گئی. دل کو اس نے بری طرح ڈانٹا تھا، یہ کہہ کر یہ شخص اس کی بہن کا مقدر ہے. اس کی سحر انگیز شخصیت اس پر کچھ سحر پھونک رہی تھی. بڑی وقتوں نے اس نے خود کو سحر زدہ ہونے سے روکا. تائی جی کے پکارنے پر وہ سنبھل کر اسٹیج پر چڑھنے لگی. اس کی نظر سجل پر تھی جو التمش کے کسی بات پر مسکرا رہی تھی. اسکائی بلو بھاری کام والے فراک اور چوڑے دار پاجامے کے ساتھ دوپٹہ سر پر لٹکائے اس کی تمکین روپ غضب ڈھا رہا تھا. گہری سی آنکھوں کے دیپ جلملا رہے تھے. اشال نے دل ہی دل میں اس کی مسکراہٹ کے قائم رہنے کی دعا مانگی. تائی جی نے جب التمش سے اشال کا تعارف کروایا تو التمش نے بغور دیکھتے ہوئے سوچتا رہ گیا. کیا سوچنے لگے آپ جیجو؟ اشال نے اسے متوجہ کیا. سوچ رہا ہوں آپ سے پہلے ملاقات کیوں نہیں ہوئی. اس کے انداز میں وہی شرارت تھی جو سالی اور بہنوئی کے رشتے کا خاصا ہوا کرتی ہے. عامیانہ پن کی جھلک بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اشال کو اس کا انداز ناگوار گزرا اور وہ تنک کر بولی، اچھا ہی ہوا کہ میں آپ سے پہلے نہیں ملی، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس نشست تک پہنچنا نصیب نہ ہوتا. اس کا انداز سجل کو کھلا تھا. تبھی تو اس نے اپنا پیر اشال کے پیر پر مار کر اسے فضول بولنے سے روکا تھا. بہت خوب. التمش نے اس کے انداز کو انجوائے کیا تھا. یہ تو طے تھا کہ اشال اور سجل ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی. التمش پھر سے سجل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جو کہ اسے مہنور کے بارے میں پوچھ رہی تھی. مہنور جو کہ التمش کی چھوٹی بہن تھی اور آسٹریلیا میں زیر تعلیم تھی. التمش ایک مضبوط کردار کا نوجوان تھا اور کافی حد تک انا پسند بھی تھا. سجل سے اس کا رشتہ اس کے والد کی پسند پہ طے ہوا تھا. اس کے والد فرید افریدی اور ارمان احمد کے درمیان گہرے دوستی تھی اور یہ دوستی تعلیمی دور میں پروان چڑھی تھی. اس دوستی میں آفتاب احمد کا بھی پورا حصہ تھا. آفتاب احمد کے انتقال کے بعد بھی ارمان احمد اور فرید افریدی کے درمیان مراسم پہلے جیسے ہی رہے تھے اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے التمش اور سجل کے درمیان رشتہ جوڑا گیا تھا. بلکہ وہ تو نکاح کروانا چاہ رہے تھے، مگر ارمان احمد کو اعتراض تھا کہ تایا جی کا انتخاب سجل کے لیے موزوں نہیں ہے. رات کی تقریب اختتام پذیر ہوئی تھی. ارمان احمد اور آفتاب دو ہی بھائی تھے، پر دونوں کا ذہنی رجحان مختلف تھا. ارمان احمد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے، گورنمنٹ کالج میں لیکچرار تھے، جبکہ آفتاب احمد نے محدود سرمایہ سے بزنس شروع کیا تھا جو کہ دن بدن ترقی کے منزلیں طے کر رہا تھا. ارمان احمد نے والدہ کی خواہش کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی خالہ زاد کو زندگی میں شامل کر لیا تھا. آفتاب احمد نے یہاں بھی منمانی کی اور اپنی پسند سے زرینہ سے شادی کر کے اسے اماں کے ساتھ لا کھڑا کیا تھا. اماں کے سامنے زرینہ ایک روشن خیال لڑکی تھی. آمنہ بیگم بیٹے کے اس عمل سے حد درجہ دل برداشتہ ہوئی تھی. زرینہ کا کھلا ڈلا انداز انہیں سخت ناگوار گزرتا تھا. انہیں یقین ہو گیا تھا کہ بیٹا ہاتھ سے نکل چکا تھا. کاش جب وہ بزنس کے سلسلے میں کراچی گیا تھا تب وہ اسے اکیلے نہ جانے دیتے، یا خود اس کے ساتھ چلی جاتی یا پھر اس کی شادی کر کے بیوی کو اس کے ساتھ بھیجتی. لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، سو اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. چند روز رہ کر آفتاب اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر کراچی لوٹ گئے. وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا. شادی کے چند مہینوں بعد ہی آفتاب کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے زرینہ کو زندگی میں شامل کر کے سنگین غلطی کی تھی. جب اشال نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اتنے روئی کے بخار چڑھا لیا، وہ دادی سے ملنا چاہتی تھی. مجبوراً زری کو اس کی بات ماننی پڑی. تب سے وہ چھٹیاں دادی کے پاس ہی گزار رہی تھی. سجل البتہ کم ہی آتی تھی اور اس بات کو زری کو بہت قلق تھا. اب بھی اشال منگنی کے بہانے 15 دن کے لیے لاہور آئی تھی. اسے تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں مون لی. بند آنکھوں کے پیچھے وہ دل نشین چہرہ مسکرانے لگا جس کی شہابی آنکھیں لو دے رہی تھی. اس نے فوراً آنکھیں کھول دی. ہٹ، وہ سجل کی بہن ہے، تمہاری منگیتر کی بہن، یہ بے ایمانی نہیں چلے گی. التمش افریدی، اس نے خود کو گھورا. خوب دیکھنے ہیں تو سجل کے خواب دیکھنے ہیں تو سجل کے خواب سے جاؤ، اشال کے نہیں. اشال تمہارے لیے شجر ممنوع ہے. اس نے دوسرا تکیہ منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا. اشال کے کراچی واپس جانے میں چند روز باقی تھے. گریجویشن کے بعد وہ اپنے ایک دوست کی بوتیک کے لیے ڈریس ڈیزائن کرتی تھی. سجل چاہتی تھی کہ وہ مزید کچھ دن رک جائے، لیکن وہ رضامند نہیں تھی. بڑے مشکل سے وہ سجل کی ناراضگی دور کر پائی تھی. دراصل وہ التمش افریدی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ جب تک التمش افریدی شہر میں وہ سجل سے ملنے تو آئے گا ہی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جلد واپس جانا چاہتی تھی. اگر تم نہیں رکنا چاہتی تو میں مجبور نہیں کروں گی، لیکن تمہیں میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلنا ہوگا. میں تمہیں شاپنگ کروانا چاہتی ہوں. یہ الفاظ تائی جی نے اس وقت ادا کیے جب انہیں پتہ لگا کہ اشال اب رکنے والی نہیں ہے. تائی جی کے الفاظ سن کر اشال اور سجل دونوں ہی پرجوش ہو کے دادی کو بتا کر وہ تینوں گھر میں موجود گاڑی میں روانہ ہوئی. گاڑی اشال ڈرائیو کر رہی تھی. تائی جی گول گپے کھائیں گی؟ اشال نے چٹخارا لیا. سجل نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور تائی جی مسکرا رہی تھی. اور شاپنگ مال سے تائی جی نے اس کے لیے سوٹ اور ایک سویٹر خریدا، جبکہ سجل نے اس کے لیے خوبصورت سی چوڑیاں خریدی. ویسی ہی چوڑیاں اسے سجل کو دلوائی تھی. تائی جی اب دادی کے لیے شال لے رہی تھی کیونکہ سردیوں کی آمد تھی. سجل بھی اپنے لیے کارڈ ڈیگن دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پرفیوم سیکشن میں
परफ्यूम्स देख रही थी। तभी इसे किसी की नज़र की तपिश महसूस हुई तो वो चौंकी से सामने लगे दीवार के शीशे में देखा तो इसे अल्तमश अफरीदी का अक्स नजर आया, जो इसके पीछे कुछ फासले पर खड़ा गहरी नजरों से इसे देख रहा था। इसकी बेखबरी का फायदा उठाकर जैसे ही इशाल की नज़र इससे मिली, इसकी आंखों का नरम गरम तासुर अजनबियत में ढल गया और वो इशाल से नजरें चुराकर परफ्यूम की शॉप से बाहर निकल गया, जबकि इशाल के अंदर तक कड़वाहट घुल गई। ये शख्स सजल के लायक नहीं है। इसने होंठ सुखेड़ और परफ्यूम वापस रखकर मुड़ी और तायजी और सजल को ढूंढने लगी। अल्तमश अफरीदी से फिर नजर नहीं आया, मगर वो बुरी तरह से अल्तमश अफरीदी से बदजन हो चुकी थी। अल्तमश का इसे देखना और फिर अनजान बनकर गुजर जाना, इसका मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। जब ही तो वापसी पर इसने गोलगप्पों ने मजा दिया, ना ही चाट ने चरखाला लेने पर मजबूर किया। रात के खाने के बाद वो दादी के बिस्तर में घुस गई। चंद रोज और रुक जाती। दादी ने प्यार से इसे देखा। नहीं दादी, मेरी गैर मौजूदगी में मम्मा को घर आने का होश भी नहीं रहता। इसके लबों से बेसाख्ता निकला था। इसने फौरन दांतों तले जुबान दबा ली। वो दादी से जिक्र नहीं करना चाहती थी, मगर ईशा वो अब भी अपनी रविश पर बरकरार है। जवान बेटी का भी इसे एहसास नहीं है। दादी ने तासुब से कहा। वो पछता रही थी क्योंकि इसने ये बात बताई, मेरे घर में मौजूदगी से इतना फर्क तो पड़ता है कि इनके दोस्त घर में नहीं आते। इसकी आंखें जब्त गरिया से सुर्ख हो रही थी। अचानक वो किसी ख्याल से चौंकी। दादी, मुझे अल्तमश अफरीदी अच्छा नहीं लगता, वो सजल के लायक नहीं है। इस दिन के कान में घुस कर कहा, दिमाग दुरुस्त तो है तेरा बच्ची, वो इतना सुलझा हुआ बच्चा है। दादी को नागवार गुजरा था। सब ढकोसला है दादी, इसका करैक्टर ठीक नहीं है। वो बजिद थी। अरे तू इतनी समझदार कब से होगी? एक मुलाकात में ही बंदे को वो रख ले। और फिर वो एक आला खानदान का चश्मा चराग है। दादी को इसकी समझदारी पर शक था। खानदान की बात तो आप ना ही करें। क्या मम्मा आला खानदान की फर्द नहीं है? मैं नहीं चाहती कि सजल को कोई दुख मिले। ना चाहते हुए भी इसने माँ का हवाला दिया था और दादी की समझ में नहीं आ रहा था कि शाल को किस तरह यकीन दिलाए कि अल्तमश अफरीदी बेहतरीन इंतखाब है। 2 रोज बाद वह दिल में बेपनाह वसवसे लिए कराची लौट आई। हस्बे मामूल मम्मा गैर हाजिर थी। लेडी मारिया ने बताया कि वो पार्टी में गई हैं, लेट नाइट वापस आएंगी। ये बताएं भाभी कैसी लगी आपको? अल्तमश की बहन महानूर इससे मुखातिब थी। अच्छी हैं, इसने मुस्कुराकर बताया। सिर्फ अच्छी? महानूर ने आंखें टपटपाई। मेरा ख्याल था लाला के आप कहेंगे कि बहुत अच्छी लगी हैं भाभी आपको। इसने कहा, बहुत अच्छी तो मुझे शाल आफ्ताब लगी है, सजल की बहन। इसने रुक कर कहा, लाला आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपको आपकी मंगेतर से ज़्यादा इसकी बहन अच्छी लगी है? तो फिर मंगनी भी इससे कर लेते हैं। मैंने मंगनी पर ही शाल को देखा है। तो अब आप उम्र भर अपनी बीवी को धोखा देते रहेंगे? क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? मानूर सुर्ख हो गई थी। इससे अपने लाला से ये तवक्को नहीं थी। मैंने सोचा है कि शादी के बाद मैं इंग्लैंड सेटल हो जाऊंगा। इशाल मेरे सामने नहीं आएगी तो सजल को खुश रखने में आसानी होगी, और जब इशाल मेरे सामने आती है तो मुझे सब कुछ भूलने लगता है। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था। मोहब्बत इसके इख्तियार से बाहर थी। हैरत है लैला, आपको मोहब्बत हुई भी तो कहाँ? मानूर ने कहा और वह बेदली से लाइट ऑफ कर गया। वो ऐसे शिकने करने का सोच भी नहीं सकता था। सजल बाबा का इंतखाब थी। मंगनी से पहले से सजल को देखकर ओके किया था। तब तक दिल ने मोहब्बत का जायका नहीं चखा था। वो अपना कुछ रोज पहले वाली हरकत पर खाइफ था। जब इसने शाल को शॉपिंग सेंटर में देखा था और कुछ देर के लिए तो वो खुद को भी भूल गया था, और होश आते ही वो बिना शॉपिंग किए वापस लौट आया था। इशाल, आज शाम मिस्टर कदीर के घर पार्टी है, तुम भी साथ चलना। उन्होंने बहुत इसरार से तुम्हें इनवाइट किया। नाश्ते की टेबल पर जरी से मुखातिब थी। सॉरी माँ, मुझे ऐसी जगहों पर जाने से वहशत होती है जहाँ बहुत ज़्यादा हजूम हो, गहमा गहमी और फिर किस कदर बनावटी अंदाज में गाल से गाल मिलाकर मिलते हैं। इसने मज़ामत के साथ वजाहत कर दी। जरी से इससे बहुत मोहब्बत थी। इख्तलाफे राय के बावजूद बाप को तो वो कम उम्री में ही खो चुकी थी, पर जरी को खोना नहीं चाहती थी। जरी को एक्टिविटीज़ अक्सर इसे शर्मिंदा कर देती थी। माँ को तो बाकायदा होना चाहिए और इतना परहेजगार भी कि बावकार होना चाहिए, और इतना परहेजगार भी कि बेटी बिना किसी झिझक के माँ के आंचल पर नमाज अदा करे। पर इसकी माँ में ऐसी कोई खूबी नहीं थी। फिर भी वो अपनी माँ से मोहब्बत करती थी, मगर इनकी एक्टिविटीज़ में इनका साथ नहीं दे सकती थी। तो तुम नहीं चलोगी? मॉम, मुझे सानिया की तरफ जाना है, इसकी कॉल आई थी और इसकी मामा बीमार है। इसने बताया। ओके डार्लिंग, मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ। वो इसका गाल थपथपाकर बैग संभालती हुई आगे बढ़ गई। वो इनकी पुष्ट को देखती रह गई। वो अभी इतनी स्मार्ट थी। अलबत्ता सिगरेट नौशी ने इनके होंठों को स्याह कर दिया था। यार, अचानक आंटी को क्या हुआ है जो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा? हॉस्पिटल की राहदारी में सानिया के साथ चलते हुए इसने पूछा। वो दोनों हॉस्पिटल के लॉन के सिमत जा रही थी। सानिया को मम्मा इस वक्त सो रही थी। इनकी बहू इनके पास थी। परसों रात अदनान भाई से बहस हो गई थी। इसी बात को लेकर इनका बीपी शूट कर गया था। सानिया की आंखों में नमी फैल गई। वो बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और अपने वालदा से नज़दीक भी थी। वो दोनों लॉन में संगी बेंच पर बैठ गई। अस्पताल में इस वक्त काफ़ी हलचल पहल थी। मरीजों और दीगर अफराद की आमदोरफ्त भी जारी थी। इशाल इस रुख से बैठी थी कि कॉरिडोर से बाहर आने वाले अफराद इसको नज़रों के सामने से गुजरते हुए बाहर जा रहे थे। सानिया बता रही थी कि भाभी की वालदा अपने बेटे का रिश्ता इसके लिए लाना चाह रही हैं। अम्मी रजामंद नहीं थी क्योंकि वो शख्स पहले ही एक बीवी को निपटा चुका था। आंटी की बीमारी का लिहाज करके शायद
بھائی دوبارہ یہ موضوع نہ چھیڑے، اس نے ثانیہ کو اطمینان دلایا، مگر خود اس کا سکون رخصت ہو گیا۔ کوریڈور سے نکلتے شخص کو پہچاننے میں سے وقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ التمش افریدی تھا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے اسٹائلش سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے سے ہی وہ بیمار نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا وہ لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، پر اسے یاد نہیں آیا کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا ہے۔ اشال کی پوری توجہ ان دونوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ ثانیہ سے کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کتنا دھوکے باز ہے یہ شخص، جہاں لڑکی دیکھی پھسل گیا، نہ جانے کتنی لڑکیوں سے دوستی ہے اس کی۔ میں اسے سجل کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی، وہ دل میں سوچنے لگی جبکہ وہ گاڑی میں جا چکا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ثانیہ کو دیکھنے لگی جو ابھی کچھ کہہ رہی تھی۔ رات کو وہ سونے لیٹی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے ریسیور کا بٹن بند دبا کر کال وصول کی۔ دوسری جانب سجل گلا کر رہی تھی کہ اسے کراچی واپس کے اتنے دن ہو گئے ہیں، اس نے ایک مرتبہ بھی سجل کو کال نہیں کی۔ سجل آج میں تمہیں کال کرنے والی ہی تھی، بلیو میں، یہ بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں اور التمش افریدی ان کا کیا خیال ہے؟ اس نے ایک ساتھ اتنے سوال کر دیے۔ تم کہتی ہو تو میں مان لیتی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہیں اور تمہیں یاد کرتے ہیں۔ التمش افریدی بھی ٹھیک ہے، اس ہفتے پہلے وہ ضروری کام سے کراچی گئی ہیں، سجل نے بتایا۔ اس کے ضروری کاموں کو میں اچھی طرح جان گئی ہوں۔ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں جیجو؟ مجھے ان کا ایڈریس دو، ان سے ملنے بھی جاؤں گی۔ اچھا، سجل ہنس دی۔ التمش کا ایڈریس میں تمہیں سینڈ کر دوں گی۔ کافی دیر سجل سے باتیں کرنے کے بعد اسے فون بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ موقع نکال کر التمش سے ملنے جائے گی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اسے التمش سے کیا کہنا ہے۔ سوچتے سوچتے اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ مسلسل التمش کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ وہ شخص اس کی سوچوں سے کس جھونک کی طرح چمٹ گیا تھا۔ وہ کافی لیٹ سو کر اٹھی تھی۔ ناشتہ اس نے روم میں ہی کیا تھا اور اس وقت وہ میگزین کے ورق گردانی کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر ملازمہ داخل ہوئی اور اس نے ثانیہ کی آمد کا بتایا تو اشال اس نے ثانیہ کو کمرے میں بھیجنے کا کہا۔ پہلے سوچا کہ لباس تبدیل کر لیں، مگر پھر کاہلی سے بیڈ پر نیند دراز ہو گئی اور پھر سے میگزین پر نظر ڈالی۔ کالج آف ہونے کے بعد اکثر و بیشتر ثانیہ اس کے طرف آ جاتی تھی، کبھی وہ بھی ثانیہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ او ہو، دل چاہ رہا ہے تمہیں چوم لوں۔ ثانیہ نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس کا جائزہ لیا اور پھر لوفرانہ انداز اختیار کیا جس پر شال چھینپ گئی۔ بکواس بند کرو، بہت بولنے لگی ہو۔ ارے نہیں یار، تو واقعی قیامت لگ رہی ہے۔ کیسے زحمت کی یہ بتاؤ؟ اشال نے موضوع بدلا۔ تمہیں بتایا تھا کہ میڈم عالیہ ریٹائرمنٹ لے کر آسٹریلیا جا رہی ہیں، ان سے ملنے چلو، پر تم نہیں مانی، سو میں آج ان سے ملنے کر ہی آ رہی ہوں۔ وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، اب تمہیں ایسا بھی کیا مصروفیت کہ تم استاد سے ملنے کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتی؟ وہ ہماری کالج پرنسپل ہیں۔ ثانیہ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ریموٹ اٹھا چکی تھی۔ دیکھوں گی یار، آج تو بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے جمائی روکی، کل ضرور چلی جانا۔ ثانیہ نے تاکید کی۔ اوکے، اب سر مت کھاؤ، چلی جاؤں گی، کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ اسے ثانیہ کے تواضع کا خیال آیا۔ میرا خیال ہے کافی ٹھیک رہے گی، اور ساتھ میں سینڈوچز بھی۔ ثانیہ نے پیر سمیت کر بیڈ پر رکھ لیے تھے۔ اشال انٹر کام پر ملازمہ کو ہدایت دینے لگی۔ اشال دوسرے روز سجل کے بتائے گئے ایڈریس پر گئی تو وہاں سے مایوس لوٹی۔ بنگلے کے چوکیدار نے کہا کہ صاحب گھر پر موجود نہیں ہے۔ اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو کالج کی جانب موڑ لیا تاکہ پرنسپل سے ملاقات ہو جائے۔ التمش افریدی پھر کسی حسینہ کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، میں اسے زیادہ کھیلنے نہیں دوں گی۔ اس نے دانت کچکچا کر سوچا تھا۔ آج کل التمش افریدی بر وقت اس کے حواسوں پر چھا رہا ہوتا تھا، بس کس طرح اسے سجل کی زندگی برباد کرنے سے روک دے۔ اس نے آلٹو گیٹ کے پاس پر پارک کی اور خود کار سے باہر نکل آئی۔ میڈم سے ملاقات خوشگوار رہی تھی۔ میڈم عالیہ نے اسے تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا جس پر عمل کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ چند ایک دوسری ٹیچر سے بھی اس نے ملاقات کی اور پھر کالج گیٹ کی جانب آ گئی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ سفید کرولا کالج گیٹ سے نکل رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر وہی لڑکی تھی جس نے اسے اب پہچان لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص وہ تھا جس نے اس کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ سفید کرولا آگے بڑھ چکی تھی۔ شال نے بھی اپنی آلٹو احتیاط کے ساتھ کرولا کے پیچھے لگا دی۔ آج تو التمش افریدی تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، وہ مہارت سے کرولا کا پیچھا کر رہی تھی۔ کرولا کا رخ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جانب تھا۔ اشال نے قیاس لگایا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جا رہا تھا، تبھی سگنل پر اسے گاڑی روکنی پڑی۔ التمش کی گاڑی بھی کچھ آگے جا کر رک گئی تھی۔ درمیان میں دو گاڑیاں اور بھی تھیں۔ اشال پر امید تھی کہ آج التمش بچ نہیں سکے گا۔ پھول لے لیں۔ ایک لڑکا کھڑکی میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ اسے منع کرتے کرتے رکی اور گجرے اس کے ہاتھ سے لے کر ڈیش بورڈ پر رکھ کر اس نے سائڈ پر رکھا۔ اپنا بیگ کھولا اور پیسے نکالنے لگی۔ پیسے نہیں چاہیے مس جی، لڑکا دان نکال رہا تھا۔ ہیں تو پھر یہ گجرے کس لیے؟ اس نے لڑکے کو گھورا جس کی عمر 17-18 سال لگ رہی تھی۔ وہ جی تحفہ سمجھ کر رکھ لیں، آپ بہت خوبصورت ہیں جی۔ وہ لڑکا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ اشال کا میٹر گھوم گیا۔ اس کی یہ اوقات رہ گئی تھی کہ سگنل پر گجرے بیچنے والا بھی اس میں لائن مارے گا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ پکڑو اپنے گجرے، دفاع ہو جو، ورنہ اب بھی پولیس کو بلا کر اندر کروا دوں گی، پھر تھانے میں بیٹھ کر نا جس کو مرضی تحفے دے دینا، تھانے دار کے حسن کے قصیدے پڑھنا۔ غصہ خدا کا،
गजब खुदा का, अब सिग्नल पर खड़े होकर तुम ये काम करोगे? इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था, तभी वो तेज लहजे में चीख रही थी। लड़का इसका मूड देखकर ही खिसक गया था। कचरे बेच कर सड़क पर पड़े अपनी किस्मत में नोहा कनाते। सिग्नल की बत्ती सब्ज हो चुकी थी, गाड़ियां रवां हो चुकी थी। एक इशाल ही थी जो अब भी बड़बड़ा रही थी। अब सड़कों पर इस तरह की लव स्टोरी भी बनेगी। गजरे बेचने वाला लड़का और गाड़ी में बैठी हसीना, वो शायद मुसलसल बोती रहती, मगर इसकी आल्टो के पीछे गाड़ी का हॉर्न मुसलसल बज रहा था। सो इसने अपने हवासों को यकजा कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। सड़क पर दूर दूर तक सफेद करोला का नामो निशान तक ना था। इशाल के चेहरे की रंगत गम और गुस्से के बाद सुर्ख हो रही थी। नकूश में तनाव आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का ज्यादा गम करे, फूल बेचने वाले लड़के की हिम्मत पर या अल्तमश अफरीदी के बच निकलने पर। घर में हस्बे मामूल उल्लू बोल रहे थे। वो भी कमरा बंद करके बैठ गई। रात का खाना भी इसने कमरे में ही खाया। मम्मा अब तक वापस नहीं आई थी। आज सुबह से ही इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। सुबह मुलाजमा ने कपड़े प्रेस करते हुए इसके नए सूट की शर्ट जला दी थी। परफ्यूम स्प्रे करते हुए बोतल इसके हाथ से गिरकर टूट गई थी। फूल बेचने वाले लड़के का दीदा दिलेरी ने मजीद इसका मूड खराब कर दिया था। सोने पर सुहागा के अल्तमश अफरीदी इस लड़की समेत बच निकला था। रात के 12 बजे थे और अब तक मम्मा की वापसी नहीं हुई थी। वो बेकरारी से कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। कुछ ख्याल आने पर इसने मॉम का सेल नंबर मिलाया जो कि हस्बे तवक्को बंद आ रहा था। अब अगर वो इनसे पूछेगी कि मॉम मोबाइल बंद क्यों आ रहा था, तो वो जवाब में कहेंगी कि सिग्नल नहीं आ रहे थे या फिर बैटरी डाउन हो गई थी। रात के 2 बजे आफ्ताब मंजिल के गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर इशाल खिड़की का पर्दा सिरकाकर खड़ी हो गई। वो गाड़ी मम्मा की नहीं थी, मगर इसमें से मम्मा ही बाहर आई थी। उन्हें सहारा देने वाले बाजू रिजवान को रेजा के थे। रिजवान की फैमिली अमेरिका में सेटल थी। मॉम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेहोश लग गई थी। एक नामहरम मर्द को अपनी माँ के इस कदर नजदीक देखकर इसका दिल चाह कि वो खुदकुशी कर ले या फिर किसी जंगल में जाकर छुप जाए। गेट तक छोड़कर रिजवान अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था, जबकि मॉम कुछ गुनगुनाते हुए रविश अबूर कर रही थी। इनके कदम डगमगा रहे थे। शाल खिड़की से हटकर बेड पर आकर बैठ गई। जब्त के बावजूद भी इसकी आंखें भीग रही थी। मम्मा अब रात कहाँ थी? जैसे ही मम्मा के बेदार होने का इल्म हुआ, इनके बेडरूम में जा पहुंची। लेमन जूस पीते हुए जरी ने इसे देखा। आज से पहले इसने कभी जरी के जवाब तलब नहीं किया था। जरी से मैं आपसे सीधी सी बात पूछ रही हूँ कि आप कल रात 2 बजे तक कहाँ थी? इसका लहजा तलक था। मैं नईम के घर थी, वहाँ पार्टी थी। उन्होंने जवाब दिया। इस तरह रात के तक घर से बाहर रहना, ड्रिंक करके गैर मर्दों के साथ लौटना आपको जेब नहीं देता? आज वो सब अदब अदाब भूल गई थी। पिछली शब महसूस की जाने वाली अजियत इसे भूली नहीं जा रही थी। तुम किस लहजे में बात कर रही हो? कुछ एहसास है कि तुम अपनी माँ से मुखातिब हो? इनसे इशाल का लहजा अंदाज हजम नहीं हो रहा था इनसे। एहसास है, जब भी तो सहा नहीं जा रहा मुझसे। और माँ कब ऐसी होती है? आपने कब मेरे लिए अपनी रातों की नींदें बर्बाद की है? मेरी वजह से अपनी जात पर तकलीफ झेली है? मेरे शब्बो रोज में दिलचस्पी ली है? इसका लहजा टूट फूट का शिकार था। आपको तो ये तक नहीं पता कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि अपने स्कूल के रिजल्ट पर पेरेंट्स वाली जगह पर आपके साइन में खुद करती थी। आपने मुझे पैदा करने की जहमत की है। इसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी। ऐसी क्या कामत आ गई है? अगर मैंने नशा कर लिया या अपनी तन्हाई बांटने के लिए कुछ दोस्त बना लिया, मैं चाहती तो आफ्ताब के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेती, लेकिन मैंने तुम्हारी खातिर दूसरी शादी नहीं की। सरी का लहजा मस्त था। बेहतर था दूसरी शादी कर लेती। आप जिस गलासत में उतर चुकी हैं ना, जिसे देखकर मुझे जिस कदर शर्मसारी होती है, इससे तो बचत हो जाती, या फिर आप मुझे भी ताया जी को दे देती। इसका लहजा गुलूगीर हो गया था। दे देती मैं तुम्हें इनको। उन्होंने मेरी एक बेटी तो छीन ही ली मुझसे। अब जरी की आवाज़ में भी नमी की झलक थी। आज इसे महसूस हो रहा था कि वो खसारा उठा चुकी हैं। बहुत अच्छा हुआ कि पापा ने सजल को ताया जी को दे दिया। मुझसे बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है सजल। मेरी तरह इसके शब्बो रोज अजियत भरे नहीं गुजरते, ना ही मेरी जैसी टूटी फूटी शख्सियत है उसकी। आप बहुत गलत कर रही हैं अपने साथ भी और मेरे साथ भी। वो थके थके कदमों से जरी के कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में बंद हो गई। अलबत्ता जरी मुकर्रर वक्त पर ऑफिस के लिए निकल गई थी और फिर रात भी इसकी वापसी जल्द ही हो गई थी। इसे एहसास हो गया था कि इसकी रविश इससे इशाल की मोहब्बत से भी महरूम कर देगी। 2 रोज बाद इशाल आज कमरे से बाहर निकली थी। सरी ऑफिस जा चुकी थी। घर में सिर्फ मुलाजमीन मौजूद थे। बेख्वाबी और कमजोरी की वजह से इसकी आंखों के गिर्द हल्के नुमाया हो रहे थे। लेडी मारिया को इसे देखकर दुख का एहसास हुआ। वो फुर्ती से इसके सामने नाश्ता रखने लगी। 2 रोज से इसे खाने पीने का होश भी नहीं था। लेडी मारिया इसके रूम में जाकर जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिला पिला रही थी, वरना इस वक्त वो चलने के काबिल भी नहीं होती। लेडी मारिया इसके बचपन से इस घर में थी। घर के तमाम अमूर इनकी जेरे निगरानी होते थे। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। लेडी मारिया ने इसकी प्लेट में सुनहरा स्लाइस रखा तो वो आहिस्ती से कांटे की मदद से इसे खाने लगी। नाश्ते से फारिग होकर वो लाउंज में आ बैठी। लेडी मारिया ने बताया कि लैंडलाइन पर गुज़िश्ता रोज सानिया की कॉल आई थी और इससे मिलना चाहती है। इसने बददिली से लेडी मारिया की बात सुनी थी। इसका सेल फोन
2 دنوں سے آف تھا، شاید اسی لیے ثانیہ نے لینڈ لائن پر کال کی تھی۔ جب دل گھر میں نہ بہلا تو وہ آلٹو لے کر آفتاب منزل سے نکل آئی، لیکن اس سے پہلے اس نے شاور لے کر ڈھنگ کے کپڑے ضرور پہن لیے تھے۔ اس کی گاڑی کا رخ ایک پارک کی جانب تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے تفکرات دل و دماغ سے جھٹک دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی۔ اس وقت پارک میں آمد و رفت بہت کم تھی۔ اشال نے درخت کے تنے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کا تاثر چھایا ہوا تھا۔ درخت کی شاخ پر ایک کوئل بیٹھی کوک رہی تھی۔ اس کی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ اشال کی سماعت کوئل کی کوک پر مرکوز تھی۔ اسے اس پوزیشن میں بیٹھے جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نرم ہوا اس کے کومل وجود سے ٹکرا کر گزر رہی تھی۔ اسے نیند ہی آنے لگی تھی۔ ایک دم وہ چونک کر آنکھیں کھول بیٹھی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کی نظر کی گرفت میں ہے۔ اس کا شک درست تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھا شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا، بنا پلک جھپکائے۔ اشال کو حد تک کا احساس ہوا تھا، آخر یہ مجھے کیا سمجھتا ہے۔ وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئی۔ اس کے قدم آگے بڑھے تھے اس شخص کی جانب۔ اشال کو اپنے نزدیک آتے دیکھ کر اس نے نظر ہٹائی اور بے حد سکون کے ساتھ موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اے مسٹر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اشال، آفتاب تمہیں اپنے سامنے اچانک دیکھ کر اچھا لگا۔ وہ اس کے سامنے پورے قد سے کھڑا تھا اور اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ بلیو جینز پر انگوری ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح ماحول پر چھا رہا تھا۔ پوچھ سکتی ہوں یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اشال کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں یہاں کسی سے ملنے آیا تھا۔ کسی لڑکی سے ملنے ہی آئے ہوگے۔ خیر، مجھے یہ کہنا تھا کہ تم سجل سے منگنی ختم کر دو۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اشال کی بات سن کے اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں سمجھا دیتی ہوں۔ مسٹر التمش افریدی، تم مجھے سجل کے لائق نہیں لگے۔ تو پھر؟ اس کے آبرو تن گئے تھے۔ کہا نہ کہ منگنی توڑ دو۔ یہ بات تم سجل سے کہو یا پھر اپنے گھر والوں سے، میں سلسلے میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں تناؤ آ گیا تھا۔ کوئی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تمہاری ظاہری شخصیت نے ان سب پر جادو کر دیا، جبکہ میرے خیال میں اصل حسن انسان کے قد و خال میں نہیں، اس کے کردار میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان کا لہجہ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ التمش کو حیرت نے گھیر لیا تھا۔ اس قدر نفرت، اس قدر کڑواہٹ اس کے مزاج میں آئی کیسے؟ اور وہ جانے کیسے جھیل گیا؟ کوئی دوسرا اس کے مقابل کھڑا ہوتا تو اس کے کردار کو نشانہ بناتا تو اسے شوٹ کر دیتا، مگر مقابل میں یہ لڑکی تھی جسے اس نے کہا تو فقط اتنا، تم نے کب میرے کردار میں کھوٹ دیکھا ہے؟ اس طرح کا الزام تراشی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اسے سختی سے مٹھیاں بھیج لی۔ خود کو بہت بے بس پا رہا تھا وہ۔ نہ مجھے کچھ ثابت کرنا ہے نہ بتانا ہے، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ منگنی ختم ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ التمش نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا، میں سجل کو تمہاری نہیں بننے دوں گی۔ اشال نے انگلی اٹھا کر اس کی جانب اشارہ کیا اور پھر وہ ایڑیوں پر مڑی اور تیز قدموں سے پارک کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہونٹ گونجے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ اس کی گاڑی ثانیہ کے گھر کی جانب رواں تھی۔ ثانیہ کی منگنی کی تقریب تھی۔ اس کا رشتہ اس کے لنڈن پلس کزن کے ساتھ طے ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا سیل فون وائبریٹ کرنے لگا۔ سجل کا نمبر دیکھ کر اس نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سجل کا مزاج برہم تھا۔ وہ اشال کی آواز سنتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ایشو، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں التمش کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ التمش بہت اچھی ہیں۔ اوہ، تو انہوں نے تمہیں خبر پہنچا دی؟ اس کا لہجہ دانستہ کٹیلا ہو گیا تھا۔ تمہیں ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ سجل کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے دل کو دھچکا لگا۔ یہ سب وہ سجل کی خوشی کے لیے کر رہی تھی۔ التمش افریدی، تم سب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسا وہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے سجل۔ اس کے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اشال، میری بات سنو۔ التمش نے جب مجھے فون کیا تھا تو پاپا نے ایکسٹینیشن پر ساری بات سن لی ہے۔ گھر میں بہت ٹینشن چل رہی ہے۔ پاپا بہت غصے میں تھے۔ ان کے خیال میں تمہیں التمش سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں التمش کے کردار میں کوئی جھول نظر آیا تھا تو تم پاپا سے یا مجھ سے بات کرتی۔ سجل نے تفصیل سے بتائی۔ میں نے دادی سے اس موضوع پر بات کی تھی، مگر انہیں تو زمانے بھر کی خوبیاں التمش افریدی میں نظر آتی ہیں، اور تم لکھ لو میں غلط نہیں ہوں۔ میں تمہیں پروف دوں گی کہ وہ تم جیسی لڑکی کے لائق نہیں ہے۔ اسے تب کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور بے دلی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ثانیہ کی منگنی کافی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ اشال نے اسٹیج پر جا کر ثانیہ سے ملاقات کی اور اسٹیج سے اتر کے ایک جانب خالی کرسی دیکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ ثانیہ اس کے دیر سے آنے پر کافی ناراض تھی۔ اشال نے خود کو بہت مشکل میں گرا محسوس کیا تھا اور التمش کو وہاں دیکھ کر اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ وہ دولہے کے ساتھ آیا تھا اور اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی۔ اشال کو اس کا نام یاد آ گیا۔ وہ رابیل تھی، وہی لڑکی جسے 2 مرتبہ پہلے ہی وہ التمش کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ اشال قدرے سنسان گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دور وہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر تھے اور باتوں میں مگن تھے۔ اشال کی ساری توجہ ان دونوں پر تھی۔ رابیل نے ریڈ کلر کا اسٹائلش سوٹ پہن رکھا تھا۔ یکا یک ایک خیال نے اس کے دل میں گھر گیا تو اس نے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور ان دونوں کی ویڈیو بنانے لگی۔ التمش رابیل کا ہاتھ میں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اشال کو ایسا لگا کہ رابیل رو رہی تھی۔ پھر وہ دونوں اٹھے اور بنا کسی سے کہے واپس جانے لگے۔ اشال نے پھرتی سے موبائل کا کیمرہ آف کر کے بیگ میں موبائل ڈالا اور کچھ دیر بعد وہ بھی باہر آ گئی۔ التمش کی وائٹ کرولا گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آلٹو التمش کی کرولا کا تعاقب کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، مگر اس وقت بھی شہر کی رونقیں عروج پر تھیں۔ اس سفر کا اختتام گلشن اقبال کے رہائشی علاقے میں ہوا۔ التمش کی گاڑی عمارت کی پارکنگ میں جا کر رک چکی تھی۔ اشال نے علاقے کو ذہن نشین کر لیا تھا، پھر اس کی گاڑی آگے بڑھتی چلے گی۔ اس کا ارادہ پھر کسی وقت یہاں آنے کا تھا۔
2 دن ہو گئے تھے اس کی سجل سے فون پر بات ہوئے. سجل نے ان 2 دنوں میں لاتعداد مرتبہ اس کے موبائل پر کال کی تھی مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی. تایا جی اور سجل کی غیر متوقع آمد نے اسے حیران اور کچھ پریشان کر دیا. تایا جی نے آج سالوں بعد آفتاب منزل کی دہلیز پار کی تھی. ان کی آمد کا مقصد اشال جان چکی تھی. میں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو سجل بضد ہوگی کہ میں بھی چلوں گی. تایا جی نے بتایا تو اس نے سر ہلا کر سجل کی جانب رخ کیا. تم تو اب ادھر میرے پاس رکو گی نا؟ وہ ہم دونوں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. میں تم سے التمش کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. تایا جی نے فوراً اصل بات پر آتے ہوئے کہا. ہمارے ہاں معمولی بات پر رشتے ختم نہیں کیے جاتے بیٹا. مجھے سجل سے تمہاری محبت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن تمہیں التمش کے سلسلے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تایا جی نے اسے رسانیت سے سمجھایا. تایا جی میں نے کچھ دیکھا ہے تب سے. اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی. اسے دم اسی ویڈیو کا خیال آیا جسے بنانے اور پھر التمش کا تعاقب کرنے کی وجہ سے ثانیہ کی منگنی کی تقریب ختم ہونے سے پہلے جانا پڑ گیا تھا. ثانیہ اس وجہ سے اس سے اب تک خفا تھی. تایا جی سے معذرت کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی. تایا جی اور سجل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. 2 منٹ کے وقفے کے بعد اشال تیز قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. یہ دیکھیں تایا جی ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے ہی بنائی ہے. اس نے اسمارٹ فون تایا جی کو تھمایا. ویڈیو دیکھتے ہوئے تایا جی کے چہرے کی رنگت پل پل بدل رہی تھی. ویڈیو ختم ہونے کے بعد انہوں نے اسمارٹ فون سجل کو تھما دیا تھا. البتہ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی. میں التمش افریدی کو اس لڑکی کے ساتھ 1 سے زائد مرتبہ دیکھ چکی ہوں. اس لڑکی کا نام رابیل ہے. ان دونوں کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے یہ سب مجھے معلوم نہیں ہے. اشال نے سجل کی جانب دیکھ کر کہا جبکہ وہ 2 منٹ پر مشتمل ویڈیو دیکھ چکی تھی. پاپا میرا خیال ہے کہ اگر التمش اور اس لڑکی کے درمیان کوئی اور معاملہ ہے تب بھی اسے مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا. سجل جو اب تک خاموش تھی پس لہجے میں بولی. ہاں ٹھیک ہے ہم لاہور چلے جاتے ہیں. انگوٹھی افریدی ہاؤس بھجوا دیں گے بلکہ میں خود فرید کو جا کر دے آؤں گا. وہ بڑے فخریہ انداز میں اپنے بیٹے کے اعلیٰ کردار کے گن گاتا ہے. تایا جی کو سجل کی دل آزاری دکھ رہی تھی. پاپا ثبوت کے لیے ہمارے پاس اس ویڈیو کا موجود ہونا ضروری ہے. سجل نے ارمان احمد سے کہا. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں فرید سے خود بات کر لوں گا. زری کے آنے سے پہلے وہ دونوں واپس چلے گئے. ملازمہ نے خاطرداری کے لیے میز بھر دی تھی لیکن ان دونوں نے چائے کے سوا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. اشال کو لگ رہا تھا کہ جیسے سر سے کوئی بوجھ سے رکھ گیا ہو پھر بھی وہ سکون نہیں تھی. ایک بے چینی سی تھی جو وجود میں سرایت کر گئی تھی. اس واقعے کے 1 ہفتے بعد ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی سے ملنے آیا ہے. جب وہ 10 منٹ بعد ڈرائنگ روم میں پہنچی تو التمش افریدی بے قراری سے ڈرائنگ روم کے عین وسط میں ٹہل رہا تھا. اسے دیکھ کر ایک پل کو اشال کے دل میں خوف امٹ آیا تھا اور خوف نے اس کو آ گھیرا تھا. یہ یہاں کس سلسلے میں آیا ہے؟ اشال نے اسے بغور دیکھا. اس کی سرخ ہوتی رنگت اس کی اندرونی کیفیت کی گواہ تھی. ہوگی تسلی کر لی منمانی. وہ کڑے تیوروں سے کہہ رہا تھا. یہ تو ہونا ہی تھا. اس نے دبے دبے لہجے میں کہا. آج اسے سامنے دیکھا تو اشال کی ہمت نہیں رخصت ہوئی تھی. میرے کردار کو میرے اپنوں کی نظر میں مشکوک کر کے تم نے اچھا نہیں کیا اشال. آفتاب تم اپنے داؤ چل چکی ہو. یاد رکھنا میں اپنا وار کروں گا تم سہ نہیں پاؤ گی. اس کی ہیزل براؤن آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. مجھے سجل سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس سے وعدے وعید کیے تھے. ہاں وہ میرے پاپا کی پسند تھی. اس کو ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ تمہاری محدود ذہنیت کی بھینٹ چڑھ گیا. میرا دل نہیں ٹوٹا ہے. میرے پندار پر ضرب لگی ہے. میری انا مجروح ہوئی ہے اور تمہیں اس کی سزا بھگتنا ہوگی. وہ تیر برسا رہا تھا اور اشال خاموش کھڑی تھی. بہت جلد ہم پھر آمنے سامنے ہوں گے پر اس وقت تم مجھ سے اس طرح نظریں نہیں ملا پاؤ گی. یہ میرا وعدہ ہے. اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا. خار جی دروازے کے جانب بڑھ گیا تھا. اشال پر ایک تیز نظر ڈال گیا تھا. اشال ایک صوفے پر گر گئی. مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ جبکہ کار ڈرائیو کرتا ہوا التمش 3 روز پہلے کے منظر میں کھو گیا جب بابا جان نے اسے ایمرجنسی کا کہہ کر حویلی بلوایا تھا. اس وقت بابا جان کے کمرے میں امو جان کے علاوہ وہ اور بابا جان موجود تھے. التمش افریدی تم نے ہمیں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا. ارمان احمد رشتہ ختم کر چکے ہیں. وہ تم جیسے بدکردار شخص کے ساتھ اپنی بیٹی بیان نہیں سکتے. بابا جان کے سرخ و سفید چہرے پر غضب چھایا ہوا تھا. میں بدکردار نہیں ہوں بابا. اس لہجے میں ڈنگ مارا تھا. امو جان کی آنکھوں میں نمی تحری تھی. آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ضبط کی تنابیں چھوڑ دی تھی. رابیل کون ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ بابا جان کے الفاظ اس کے اعصاب ہلاک کر گئے تھے. او خدایا. اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ ڈالے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس کے اور رابیل کے رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھا گا. اس نے سارا معاملہ شروع سے آخر تک بابا کے گوش گزار کر دیا کہ کب اس نے پہلی بار رابیل کو دیکھا تھا. بابا جان نے بتایا کہ شال اسے رابیل کے ساتھ کئی مرتبہ دیکھ چکی ہے اور اسی نے ان دونوں کو کوئی ویڈیو بنا کر ارمان احمد کو دکھائی ہے جس کی وجہ سے وہ بدگمان ہو گئے اور انہوں نے رشتے سے معذرت کر لی ہے. تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں میں اس معاملے کو خفیہ رکھا. بابا جان کا لہجہ سپاٹ تھا. میں جانتا ہوں کہ غلطی میری ہے لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ شال آفتاب اس حد تک چلی جائے گی. وہ بڑبڑایا تھا. بابا جان کی ناراضگی کو لے کر بھی وہ پریشان تھا لیکن اسے امید تھی کہ ان کی خفگی جلد دور ہو جائے گی اور وہ امید لے کر کراچی لوٹ آیا. اس وقت گاڑی ڈرائیو کرتے وہ آئندہ کا لائے عمل طے کر رہا تھا. خالہ کے فون کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اچھی خبر سننے کو ملے گی. خالہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سجل کو شیان کے لیے مانگ لیا ہے. اگلے ہفتے ہی نکاح کا ارادہ ہے. اس کی مبارکباد کے جواب میں خالہ نے نکاح کا بتایا. اس کا لہجہ پرجوش تھا. اتنی جلدی خالہ؟ اسے ٹھیک کر کہا. شیان MBA کرنے امریکہ جا رہا ہے. نکاح ہو جائے گا تو ویزا بنوانے میں آسانی رہے گی. رخصتی ان کی جانے سے کچھ دن پہلے کروا لوں گی. خالہ بہت خوش لگ رہی تھی. خالہ میرا خیال تھا کہ شیان کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے. اس سے یاد آیا
وہ سجل کو ہی پسند کرتا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کرتی ارمان بھائی نے اس کا رشتہ التمش سے طے کر دیا، پھر بنا کوئی ٹھوس وجہ بتائے رشتہ ختم بھی کر دیا۔ خیر شایان کی مراد بر آئی، التمش کے نام پر اسے التمش کی ہیزل براؤن آنکھیں یاد آ گئی جن میں اشال کے لیے بدلے کی دھاک دہک رہی تھی۔ کتنی سرخ تھی اس روز اس کی آنکھیں۔ خالہ مسلسل بول رہی تھی پر اب اس کا دھیان التمش کی جانب چلا گیا تھا۔ ہیلو اشال، اشال، خالہ اس کا نام پکارتی رہی تھی۔ جی خالہ، جی وہ حال میں واپس آئی، تم کب آ رہی ہو؟ میں جلد آنے کی کوشش کروں گی۔ اس نے کچھ دیر مزید بات کر کے رابطہ منقطع کر دیا۔ ماہنور MBA کمپلیٹ کر کے وطن لوٹ آئی تھی اور ان دنوں وہ کراچی میں التمش کے گھر پر تھی۔ دونوں بہن بھائی رات کے کھانے کے بعد سڑک پر واک کرنے نکلے تھے۔ اور سنائے لالا، اشال کیسی ہے؟ وہ تمہیں امو جان سے سارے معاملے کا علم تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اس نے رک کر سگریٹ سلکایا۔ اشال کا ذکر آتے اس کی آنکھوں سے وحشت جھانکنے لگی تھی۔ ماہنور نے اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں سے بغور دیکھا۔ امو جان بتا رہی تھی کہ ارمان انکل نے سجل کا رشتہ اس کی خالہ کے بیٹے سے طے کر دیا اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کے تنہا ذمہ دار اشال نہیں ہے۔ لالا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ نور کے لہجے میں اشتیاق جل رہا تھا۔ بہت جلد تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے طے کیا ہے کہ میں اشال آفتاب سے شادی کروں گا۔ جس بد کردار انسان سے وہ اپنی بہن کو دور کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جب ساری زندگی بسر کرنا پڑے گی نا، تب اسے معلوم ہوگا کہ اس نے مجھ پر الزام لگا کر کتنی بڑی بھول کی ہے۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیا تھا کہ ماہنور نے بھی اس کی پیروی کی، جس سے محبت اور لالا اسے تکلیف دینا آسان نہیں ہوتا۔ ماہنور اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ محبت وہ تو دل کے کسی کونے میں سو گئی ہے، اب تو بس بدلے کی آگ ہے جو دل کی سرزمین کو پھونک رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے جس ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم نہیں جان سکتی۔ ماہنور میں اپنے اندر بابا جان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ صرف یہی نہیں، مجھ میں تو رابیل کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ حالانکہ اسے سارے قصے کا علم نہیں ہے، لیکن میں رابیل سے ملنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد آنے لگتا ہے کہ اشال نے میرے اور رابیل کے رشتے کو کس نظر سے دیکھا ہے اور پھر سب کے سامنے برا بنا کر پیش کیا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے آخری کش لگا کر سگریٹ ایک جانب اچھال دیا، لیکن لالا جانے کیوں ماہنور کا دل اشال کو قصوروار نہیں مان رہا تھا، مگر التمش اس کی وکالت میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ سو ماہنور کی بات کاٹ کر بولا، واپس چلیں ماہنور، مجھے ایک فائل پر کام کرنا ہے۔ میں نے یہاں ایک فارم کے ساتھ پارٹنرشپ میں نیا بزنس شروع کیا ہے۔ اس نے بتایا۔ پارٹنرشپ کیوں لالا؟ ہمارے پاس سرمایہ کی کمی تو نہیں ہے؟ ماہنور حیرت سے پوچھنے لگی۔ یہ تو کچھ تعلقات بڑھانے کی کوشش ہے۔ اس کا انداز مبہم تھا۔ ماہنور نے کھوج کا ارادہ ترک کر دیا۔ بہت کم ہی وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلتی تھی، بالخصوص زری کی موجودگی میں اس وقت اس کا دل بے وجہ گھبرانے لگا تھا۔ تو وہ بالکونی میں آ گئے۔ ان میں تمام مرکزی لائٹس روشن تھی۔ پورچ میں کھڑی سفید کرولا کو دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ تو التمش افریدی کی گاڑی ہے۔ تبھی التمش باہر نکلا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے سے پہلے اس نے اوپر کی جانب دیکھا اور بالکونی میں اشال کو دیکھ کر اس کے چہرے کے اضلاع تن گئے۔ دوسرے ہی لمحے نظر بچا کر وہ گاڑی لے کر چلا گیا، جبکہ اشال کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اسٹڈی کی جانب تھا۔ زری اتنے دنوں کے بعد اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر مسکرائی۔ میں تم سے بات کرنے کا ترس گئی ہوں ہنی۔ اشال نے ماں کا فقرہ نظر انداز کر دیا۔ التمش افریدی یہاں کیوں آیا تھا مام؟ اس کے انداز میں شک کی پھانس تھی جس نے زری کو زخمی کر دیا۔ وہ میرا بزنس پارٹنر ہے، کچھ ڈسکس کرنا تھا اس نے۔ ڈسکشن؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے کہا تھا کہ وہ گھر پر آ جائے گا، بس اس لیے وہ آیا تھا، زری نے تھکے لہجے میں کہا۔ وہ اشال کو حق بجانب سمجھ رہی تھی، اسے پتہ لگ گیا تھا جو اس نے بویا وہی اب اسے کاٹنا پڑے گا۔ اشال مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گئی۔ تم بہت بدل گئے ہو التمش، امو جان افسردہ لہجے میں بولی۔ صبح جس طرح اس نے آملیٹ میں نمک زیادہ ہو جانے کی وجہ سے خانسامہ کی توہین کی تھی، اس کے لب و لہجہ کی سختی نے انہیں دہلا دیا تھا۔ ان کے گھر میں ملازموں سے ایسا رویہ نہیں روا رکھا جاتا تھا، پھر خانسامہ عمر میں التمش سے بہت بڑا تھا۔ گزشتہ شب وہ کراچی پہنچی تھی، انہیں ماہنور نے بلوایا تھا۔ اسے بھی لالا کا بدلا ہوا رویہ ہراساں کر رہا تھا۔ وہ تو بہت نرم مزاج تھا، بہت سلجھا، وہ ہر کسی کی تکلیف کو محسوس کرنے والا تھا۔ آپ کا وہم ہے، اس نے ٹالا، تم بھول نہیں سکتے سجل دنیا کی آخری لڑکی نہیں ہے، وہ ان کا لاڈلا بیٹا تھا اور اکلوتا بھی۔ ان کی پیدائش کے وقت پیچیدگی ہو جانے کے باعث ڈاکٹرز اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ پورا افریدی خاندان اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ افریدی اور کشمالہ کی پہلی اولاد تھی۔ کئی دن انڈر آبزرویشن رہنے کے بعد وہ صحت یاب ہوا تھا۔ اس کی زندگی کی نوید پا کر افریدی ہاؤس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ 10 سال کا ہوا تھا اور ماہنور 6 سال کی، تب فرید افریدی کے چھوٹے بھائی نوید افریدی اور ان کی اہلیہ ایک حادثے میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ ایسے میں کشمالہ نے دیور کے بیٹوں حدید اور عدید کو اپنا ممتا کی ردا میں سمیٹ لیا تھا۔ حدید عمر میں التمش سے 2 سال چھوٹا تھا اور ماہنور سے منسوب تھا، جبکہ عدید ماہنور کا ہم عمر تھا۔ دونوں بھائی تعلیم سے فراغت کے بعد پشاور میں اپنا خاندانی کاروبار سنبھال رہے تھے۔ التمش کا رویہ ان سے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا۔ تم کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ التمش صوفے پر ان کے گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ امو جان پلیز مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنا داہنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ایسا گستاخانہ رویہ اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ انہیں ماہنور کی بات کا یقین آ گیا کہ لالا بہت بدل گئی ہیں۔ ان کی آنکھیں نمی کے باعث جھلکنے لگی تھی۔ ماہنور کی طرح وہ بھی فقط اشال کو قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ اس لڑکی کو انہوں نے سجل کی منگنی پر دیکھا تھا، وہ خود انہیں غیر معمولی لگتی تھی۔ لبوں پر چٹکتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں حزن و ملال کا جامد تاثر۔ التمش برابر کا قصوروار تھا جس نے اپنی پرانی بات سب سے چھپائی تھی۔ وہ ماں تھی، معاف کر سکتی،
पर हर किसी का ज़र्फ माँ जैसा नहीं हुआ करता। इसके और सजल के रिश्ते का तकाजा था कि एक दूसरे पर इत्मीनान किया जाए। अल्तमश ने यहाँ गफलत का मुजाहरा किया था। उन्होंने गहरी नज़र अपने बेटे पर डाली। हेजल ब्राउन आंखों पर इसने अपना बाजू रखा था। अनाबी लब भींच रखे थे, इस वजह से इसके दोनों गालों पर डिम्पल पड़ रहे थे। वो कितनी देर से देखती नहीं और बेहिस्सो हरकत लेटा हुआ था। लेडी मारिया, टेलीफोन बज रहा है, इसने लाउंज से जोरदार आवाज में कहा। यस बी बेबी। लेडी मारिया इसे जवाब देती हुई टेलीफोन स्टैंड तक आई और रिसीवर उठाकर बात करने लगी, जबकि वो बददस्तूर अपने सेल पर टेम्पल रन खेलने में मसरूफ थी। बेबी। लेडी मारिया इसके नज़दीक खड़ी थी। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? इसने नज़र उठाई। लेडी मारिया परेशान लग रही थी। मैम हॉस्पिटल में हैं बेबी, इनकी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए रज़ा साहब मैनेजर इन्हें अस्पताल ले गए थे। इन्हीं की कॉल थी। वो कह रहे थे मैम के लॉकर में इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स रखी हैं, वो अस्पताल भिजवा दें। मॉम को क्या हुआ है? वो झटके से उठ खड़ी हुई। वो कुछ अरसे से ज़ेरे इलाज हैं। लेडी मारिया ने नज़रें चुराई। वो ज़री के वफादार मुलाजमीन में शामिल थी। इसी दम ने क्यों शाल को कुछ गलत होने का महसूस हुआ था। वो तेजी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई ऊपर आई और ज़री के बेडरूम में पहुंचकर पहले इसने लॉकर की चाबियां ढूंढी जो इसे बेड के साइड ड्रास में मिल गई थी। लॉकर में कई फाइलें रखी हुई थी, जेवर और नकदी भी थे। मुतलका फाइल ढूंढने में इसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। नीले रंग की फाइल निकालकर इसने लॉकर बंद किया और खड़े खड़े ही फाइल खोलकर देखने लगी। वो ज़री की मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट थी, जिन पर पिछले माह की तारीख दर्ज थी। ओ खुदाया, से चक्कर आने लगे तो वो गिरने से बचने के लिए ज़मीन पर बैठ गई। मम्मा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वक्त गुजरने का एहसास होते ही वो अपनी जगह से उठी और तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ फलांगती हुई लॉन्च में आ गई, जहाँ लेडी मारिया इसी जगह खड़ी थी जहाँ वो इन्हें कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। इसके चेहरे की मुतग़य्यर रंगत देखकर वो जान गई कि मैम जो राज बीबी से खुफिया रखना चाहती थी वो बीबी पर आश्कार हो चुका है। लेडी मारिया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। फाइल के अलावा इसने अपना बैग ली और बाहर आई। रश ड्राइविंग करते हुए वो हॉस्पिटल पहुंची थी। रज़ा अंकल इसे अस्पताल की राहदारी में मिल गए थे। रज़ा साहब का साथ इनके फर्म और घराने के साथ बहुत पुराना था। वो आफ्ताब अहमद के दोस्त भी थे। अंकल, अब मॉम की तबीयत कैसी है? फाइल इनकी जाने बढ़ाते हुए इसने बेकरारी से पूछा। मैडम, अब पहले से बेहतर है। इशाल, मैं फाइल डॉक्टर को दे आऊँ? वो डॉक्टर के रूम की जानिब बढ़ गई। वो राहदारी में खड़ी रही। इसे नहीं मालूम था कि मॉम कहाँ है। जब वो इनसे मिली तो वो सारा गुबार धुल गया जो इसके दिल में अपनी माँ के खिलाफ था। याद था तो फक्त इतना कि वो इनसे बहुत मोहब्बत करती है और इन्हें खोना नहीं चाहती है। मॉम, बाप की तबीयत कैसी है? वो इनके बेड के नज़दीक आ गई। तुम परेशान ना हो हन्नी, मैं ठीक हूँ। ज़री ने इसे नज़र चुरा कर कहा था। आप चाहें तो शाम तक पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर के मुखातिब रज़ा साहब थे। डॉक्टर, मैं घर जाना चाहूँगी। ज़री बोल पड़ी थी। डॉक्टर अशरफ सर हिलाकर इनके फाइल पर झुक गए। शाम को रज़ा अंकल दोबारा ऑफिस चले गए थे, जबकि वो मम्मा को साथ लेकर घर आ गई। तब से वो इनके कमरे में इनके पास बैठी थी, मगर कुछ भी पूछने के लिए वो हिम्मत मशवा नहीं कर पा रही थी। ज़री इसकी हिचकिचाहट को महसूस करी थी, मगर खुद इसकी कैफियत भी मुख्तलिफ नहीं थी। इस दिन के खौफ से इसकी नींदें उड़ी हुई थी। तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? जिस तरह बिना सोचे समझे मैं अपने नफ्स की भूख मिटाती रही हूँ, ये ना होना ही था। इसके लहजे में इस्तेज़िया था। आपके साथ ही क्यों? इशाल के आंसू इसके हाथों पर गिर रहे थे। इसका दिल बुरी तरह भर आया था। मेरे गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। जब भी तो मुझे कहाँ मालूम था कि सुलेमान दानिश वो नौजवान गुलकार याद है तुम्हें, जिसकी 6 माह पहले डेथ हुई? ये इसका तोहफा है। वो खुद पर हंसी और इसके मरने के बाद मुझे पता चला कि इसे HIV पॉजिटिव था। ना जाने कितनी औरतों को तोहफा देकर मरा है। इसके लहजे में तहकीर थी। ज़री की बात सुनकर इसकी नज़रें ज़मीन पर गिर गई थी। मम्मा, आप इंग्लैंड जाकर अपना इलाज करवाएं। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। ज़री ने मदम लहजे में कहा। मैम, आपसे अल्तमश अफरीदी मिलने आए हैं। इतने में नाहिद ने आकर बताया वो ज़री का खास मुलाजिम था। ज़री के साथ इशाल भी चौंकी। इधर ही बुला लो, ज़री ने कहा तो इशाल उठ खड़ी हुई। मॉम, आप अपने मेहमान से मिलिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वो कहती हुई तेजी से कमरे से निकल आई। इधर ही बुला लो, ज़री ने कहा तो इशाल उठ खड़ी हुई। मॉम, आप अपने मेहमान से मिलिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कहती हुई तेजी से कमरे से निकल आई। वो अल्तमश का सामना नहीं करना चाहती थी। अम्मू जान, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो रात के खाने के बाद इनके कमरे में चलाया। हाँ कहो बेटा। उन्होंने सुबह का अखबार एक जानिब रख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप बाबा जान से इजाज़त ले लें और फिर मैडम ज़री आफ्ताब से इनकी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में बात करें। वो सोफे पर बैठने की बात संजीदगी से गोया हुआ। इनकी बेटी है कौन? इशाल। अम्मू जान का अंदाज सवालिया था। जी, इसने मुख्तसरन कहा। तुमने सोच समझ कर फैसला किया? अल्तमश उसकी आंखों में कुछ खोज रही थी। जी, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, मैं शाल से ही शादी करूंगा। इसका लहजा अटल था। अगर तुम्हारे बाबा जान ना माने फिर भी मैं इशाल से शादी करूंगा। मैंने सरसरी सा मैडम ज़री से जिक्र तो कर दिया है। इशाल खुद ना मानी फिर? अम्मू जान ने ख्याल जाहिर किया। मैडम ज़री किस खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई है मुझे तफसील नहीं मालूम। इतना पता है कि वो इलाज के लिए बाहर जा रही हैं। जाने से पहले वो इशाल की शादी करके जाएंगी। सो मैं पुरुमीद हूँ। इसका उखड़ा उखड़ा लहजा नहीं बावर करवा रहा था कि इसका इल्तमश कहीं खो गया है। वो ऐसा तो नहीं था। इसे सबका ख्याल रहता था। बुजुर्गों की दिल आज़ारी तो इसने कभी नहीं की थी। एक हादसे ने इसे किस कदर खुरदरा बना दिया था। एक लड़की ने इसकी ज़िंदगी की रंगीनियाँ छीन लेना चाहता था। इस लड़की से मैं कल भी तुम्हारे बाबा जान से बात करती हूँ, उन्होंने पसमर्दा लहजे में कहा, जिसे फौरन अल्तमश ने महसूस किया था। लेकिन वो सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अम्मू जान इसके सुकून के लिए दुआ करने लगी। ज़री कुछ देर पहले ऑफिस से लौटी थी। इशाल ने इससे ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश की थी, पर ज़री का कहना था कि वह सब कुछ छोड़कर घर नहीं बैठ सकती। मम्मा,
آپ خالہ کو فون آیا تھا آج، اگلے ہفتے سجل اور شایان کی شادی ہو رہی ہے. وہ دونوں اس وقت رات کا کھانا کھا رہی تھی. انشال اپنی نگرانی میں زری کے لیے پرہیزی کھانا بنواتی تھی. تم کب تک جاؤ گی؟ زری نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پوچھا. میں نہیں جا رہی، اس نے بے نیازی سے جواب دیا. کیوں؟ زری کو چھمبا ہوا. بس میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. اور پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی اور سلاد کھانے لگی. زری سے بغور دیکھ رہی تھی. کوئی اور بات بھی ہے؟ زری نے پوچھا. بس آپ کی طبیعت کا خیال ہے. میں نے سجل کو کال کر کے آپ کی طبیعت کا بتایا تھا، پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، نہ ہی دوبارہ کال کر کے پوچھا. اس نے بتایا تو زری کے حلق کا نوالا اٹکنے لگا. تم نے بتا دیا کہ مجھے HIV پازیٹیو ہے؟ اس نے پانی کا گھونٹ بھر کر کہا. نہیں، میں نے بس یہ بتایا کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے. اس نے کہا تو زری نے طویل سانس لیا. مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی. زری نے کھانا ختم کر کے نیپکن سے منہ صاف کیا تو اس نے سوالیہ نظروں سے زری کو دیکھا. تمہارا ایک رشتہ آیا ہوا ہے، میں سوچ رہی تھی تم سے بات کر لوں. التمش افریدی نے تمہارے لیے بات کی ہے؟ باضابطہ طور پر اس کی والدہ آئیں گی رشتہ لے کر. مجھے اچھا لگتا ہے، وہ تمہارے لائق ہے. مجھے انگلینڈ جانے کے بعد بزنس کی فکر بھی نہیں ہوگی، میرا داماد ہینڈل کر لے گا. اور پھر میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے. زری اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ اشال کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا وجود سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو. موم پلیز آئندہ ایسا سوچیے کبھی مت. میں اسے شادی نہیں کر سکتی. وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی. اشال میری بات سنو. تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں. وہ ہماری کلاس کا ہوتے ہوئے بھی دیگر مردوں سے بہت مختلف ہے. میں اسے پرکھ چکی ہوں. اس وقت زری کے الفاظ نے جس قدر اسے اذیت پہنچائی تھی اسے وہ کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر پایا. اس نے سوچا اور پھر مڑ کر زری کو دیکھا. اس کی سجل سے منگنی ہوئی تھی، لہجہ سپاٹ تھا. وہ مجھے سب کچھ بتا چکا ہے. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی. وہ لڑکی رابیل تو مما پلیز اسٹاپ دس ٹاپک. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی. اس نے چیخ کر کہا اور تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے لگی. التمش افریدی تو یہ تھا تمہارا وار. مجھے میری نظروں سے گرانا چاہتے ہو پر اتنا آسان نہیں ہے. میں مما کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بنوں گی. تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی تم مما کو مزید بیوقوف بنا سکو گے. وہ کمرے میں بے قراری سے ٹہل رہی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے اس کے قدموں میں انگارے بچھے ہوں. جب اسے کسی پل چین نہ آیا تو اس نے دراز سے سلیپنگ پلس کی بوتل نکالی اور ایک گولی پھانک لی. بستر پر آ کر لیٹ گئی. اسے سہارے کے بغیر نیند آتی بھی کیسے؟ آنکھیں بند کرتی تو کبھی زری غیر مردوں کے حملے کا شکار بنی نظر آتی تو کبھی زری کی بیماری کا خیال اس کے دل کو محسوس دیتا. وہ اس حقیقت سے آگاہ تھی کہ اس کی ماں ایک پری صورت ہے پر اسے نفرت نہیں کر سکتی تھی. یہ احساس اس کے دل کو کچوکے لگاتا تھا کہ زری کا انجام بہت خوفناک ہونے والا ہے اور اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. نہ جانے کب نیند نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کافی نکل آیا تھا. وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو گھر میں غیر معمولی سا ناٹا محسوس کر کے دل ہول گیا. حالانکہ ملازمین اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے. لیڈی ماریا، موم نے ناشتہ کر لیا؟ اس نے لیڈی ماریا کو مخاطب کیا تو اسے دیکھتے ہوئے بولی. رات میں میم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. رضا صاحب کو کال کر کے بلوایا تھا. انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. ناہید بھی اس کے ساتھ ہسپتال میں ہی ہے. اس کی رنگت فک ہو گئی تھی. پوری رات سنے بغیر وہ صوفے پر بیٹھ گئی. مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اس نے بے بسی سے کہا. میم نے منع کیا تھا آپ کو جگانے سے. آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ نہیں، صرف چائے. وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی. میری رات والی بدتمیزی سے ماما ہرٹ ہو گئی ہیں. بیماری نے ان کے اعصاب کو کمزور کر دیا ہے. مجھے ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے تھی. وہ خود کو زری کی بیماری کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی. چائے پینے کے بعد وہ ہسپتال گئی. رضا صاحب کو کوریڈور میں موجود تھے. وہ زری اور اشال کے خیر خواہ تھے. رضا صاحب سے زری کی خیریت معلوم کر کے اس نے رضا صاحب کو گھر بھیج دیا. زری اس وقت سو رہی تھی. ناہید اس کے پاس موجود تھی. دوپہر میں زری کی طبیعت کافی بہتر تھی. وہ زری سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگی. ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ زری کو وقت ضائع کیے بغیر علاج کے لیے بیرون ملک چلے جانا چاہیے. ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب ایشان نے بھی اس بات پر زور دیا تو زری نے نفی میں سر ہلا دیا. تو میں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گی. اپنے ددیال والوں کو تو دیکھ ہی لیا نا تم نے. کس نے پلٹ کر پوچھا. تمہاری زندہ ماں ہے یا مر گئی ہے؟ میری سگی ماں بھائی تک نے خبر نہیں لی. سب اپنے اپنے رشتوں میں مگن ہے. خیر میں ہوں ہی اس قابل، اس سے ہی سلوکی مستحق ہوں. زری کی آواز بھر آ گئی تھی. موم اب توبہ کر لے سچے دل سے، پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائیں گے، معاف کر دیں گے آپ کو. اشال وقت سے رکت سے کہہ رہی تھی. اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری ہوئی تھی. میں نے اپنے رب کے حکم سے نگردانی کی ہے، اسے تو معاف کر دے گا، لیکن زیادتیاں جو میں نے اس کے بندوں کے ساتھ کی ہیں وہ تبھی معاف کرے گا جب اس کے بندے مجھے معاف کریں گے. وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی. مما آپ اس کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیں. ابھی وقت آپ کے ہاتھوں سے نکلا نہیں ہے. وقت تو سالوں پہلے میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے. زری اس وقت اسے کوئی موما لگ رہی تھی. زری کی باتیں شال کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. شام کے وقت رضا صاحب کی بیگم آئی تھی زری کی عیادت کے لیے. برسوں سے ان کا آفتاب منزل کے مکینوں کے ساتھ دوستانہ تھا. وہ بھی زری کا علاج کو گھر سے بیرون ملک جانے کا مشورہ دے رہی تھی، پر زری ایک ہی رٹتی کہ وہ اشال کی شادی کر کے ہی جائے گی. ماما میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. جب آپ کی طبیعت سنبھل جائے گی تب آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی. بیگم رضا کے جانے کے بعد اشال نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی. اشال میں نے اب تک کوئی بھی فرض دیانتداری سے ادا نہیں کیا، نہ بیٹی ہونے کا، نہ ماں ہونے کا، نہ بیوی کا فرض. تمہارے ساتھ میں نے جو کیا تم بخوبی جانتی ہو. مجھ سے زیادہ ممتا تو تمہیں لیڈی ماریا کے گوشت میں ملی. اب زندگی کے اس آخری حصے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کا فرض ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو. مرنے سے پہلے تمہیں دلہن بنا دیکھنا چاہتی ہوں. وہ آج سے پہلے اس طرح اشال پر عیاں نہیں ہوئی تھی، مگر اشال کی مشکل یہ تھی کہ زری اس کی شادی التمش افریدی سے کرنا چاہتی تھی. وہ مما
کو التمش کی دھمکی کا بتا کر ان کی اذیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ دو روز بعد زری ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ شام کے وقت التمش اسے ملنے آیا تھا۔ اشال دانستہ اس کے سامنے نہیں گئی اور نہ ہی اسے معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان کسی موضوع پر گفتگو ہوئی۔ زری کو مسلسل بخار رہنے لگا تھا جس کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹنے لگا تھا۔ اشال اس کی حالت دیکھی نہیں چاہتی تھی، اسے کچھ سمجھا ہی نہیں آ رہا تھا اور سمجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اشال مجھے کوئی دوا دے دو جسے کھا کر میں ہمیشہ کے لیے مر جاؤں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ مایوسی کی انتہا پر تھی۔ اس کی بات سن کر اشال کا دل بھر آیا۔ مما آپ علاج کے لیے انگلینڈ کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ اس نے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ تمہاری شادی ہو جائے، مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کی یہی رٹ تھی۔ ٹھیک ہے مما، جو آپ کی مرضی میں ہے وہ کیجیے، خدارہ مرنے کی باتیں نہ کریں۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ التمش افریدی اس کی زندگی کو خود ساختہ جہنم میں دھکیل دے گا، پر زری کو اپنی آنکھوں کے سامنے گھٹتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، نہ ہی مما کو التمش کی دھمکی کا بتا کر ان کی تکلیف میں اضافہ کر سکتی تھی۔ اس کے لفظوں نے کوئی جادو دکھایا تھا۔ زری دوسرے دن صبح لان میں چہل قدمی کرتی پائی گئی۔ اسے بخار بھی نہیں تھا۔ اشال اسے دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی۔ زری نے بتایا کہ التمش کی والدہ شام کو رشتے کی بات کرنے آ رہی ہے۔ اسے پتا تھا کہ التمش بھی ساتھ ہی ہوگا، سو وہ زری کو بنا بتائے ثانیہ کی طرف آگے۔ جب وہ لوٹی تو مہمان رشتہ طے کر کے جا چکے تھے۔ لگتا تھا کہ جذبات مکمل طور پر منجمد ہو گئے ہیں۔ کوئی آرزو، کوئی خیال، خوش رنگ تصور کچھ بھی نہیں تھا۔ دور دور تک ویرانی کا راستہ۔ مارون نے بہت کہا کہ وہ اشال کی شاپنگ کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلے، لیکن وہ پہلو بچا گیا۔ اس کا دل ان تمام لوازمات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خود کو مسلسل بہلا رہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بابا جان اس کی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسے امو جان کے الفاظ اب بھی یاد تھے۔ انہوں نے کہا تھا التمش نے رابیل سے اپنا تعلق کو چھپا کر ایک سنگین غلطی کی ہے اور اب وہ اشال سے شادی کر کے دوسری غلطی کرنے جا رہا ہے۔ اس لڑکی کی جذباتیت کی وجہ سے ہمیں اپنے دوست کے سامنے شرمسار ہونا پڑا ہے۔ ہمیں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ التمش اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے کسے، اور التمش سوچتا رہ گیا کہ وہ تو اپنا اندر دہکتی بدلے کی آگ کو بجھانے کے لیے اشال کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ اس کے اندر نہ تو کوئی جذبات موجود تھے اور نہ ہی امنگ، نہ آنے والے لمحوں کی خوبصورتی کا احساس۔ ساری آرزوئیں خشاک ہو گئی تھیں۔ زری نے اشال کے دودھیال اور اپنی بہن فری کو ٹیلی فون کر کے اشال کی شادی کی اطلاع دے دی تھی۔ اشال کو جب زری کی زبانی معلوم ہوا تو اس کا دل چاہا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ کیا سوچتے ہوں گے تایا جی اور دادی کے اشال نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے زجل کی منگنی توڑوائی اور خود التمش افریدی کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مما آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کو یہی شخص ملا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ تنہائی میں سسک اٹھی۔ زری سے اب کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ آخر وہ شام بھی آگے جب التمش افریدی جاب و قبول کے بعد اس کے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا تھا۔ زری بہت خوش تھی اور مہمانوں سے مبارک باتیں وصول کر رہی تھی۔ تائی جی ٹیلی فون پر معذرت کر چکی تھی کہ دادی کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ان کے گھر سے کوئی بھی شادی میں شریک نہیں ہو سکے گا، جبکہ فری خالہ بھی بیٹے اور بہو کے پاس بیرون ملک روانہ ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھی سجی سوری اشال آج حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا سنگار نہیں کیا تھا۔ التمش افریدی اب تک سٹیج پر نہیں آیا تھا۔ فرید افریدی کے علاوہ پورا خاندان التمش کی بارات کے ساتھ آیا تھا اور سب ہی دلہن کے حسن سے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ اشال سر جھکائے سوچوں میں گم اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب بھی امو جان اس سے کسی کے تعارف کروانے لگی، یہ تمہاری بھابھی۔ اشال نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، تو وہ مسکراتی ہوئی لڑکی رابیل تھی۔ بھابھی آپ سچ مچ بہت خوبصورت ہیں، رابیل تعریف کری تھی اور جواب میں اس نے مسکرا بھی نہ گیا۔ کشمالہ یہ لڑکی کون ہے؟ کسی خاتون نے امو جان سے استفسار کیا۔ یہ رابیل ہے، التمش نے اسے بہن بنایا ہے، بلکہ بالکل مہنور کی طرح خیال رکھتا ہے اس کا۔ امو جان نے رابیل کا چہرہ نرمی سے تپتپایا، جبکہ شال کو اپنا آپ پستیوں میں گرتا محسوس ہوا۔ کیا تھا یہ سب اس لڑکی کی اور التمش کے درمیان؟ اگر بہن بھائی کا تعلق تھا تو اس نے سجل کو کیوں لا علم رکھا؟ وہ سوچنے لگی۔ التمش کوئی بہانہ کر کے اسٹیج پر نہیں آیا۔ مما کو بھی اس نے باتوں سے بہلا لیا تھا۔ رخصتی کے وقت زری کی آنکھیں نم تھی، مگر اشال کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پورا وجود پتھر کا ہوتا جا رہا ہے۔ آنے والے لمحوں کا خوف اس کے سانسوں کو بوجھل کر رہا تھا۔ میرون لینڈ کروزر پچھلی سیٹ پر اس کے دائیں بائیں مہنور اور امو جان براجمان تھی، جبکہ التمش فرنٹ سیٹ پر حدید کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حدید ڈرائیونگ کر رہا تھا، مہنور سارا راستہ بھائی کے کان کھاتی تھی جو بس ہوں ہاں کر رہا تھا۔ امو جان کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ذہنی طور پر غیر حاضر ہے۔ مہنور اسے التمش کے کمرے میں پہنچا چکی تھی، جبکہ شال کے اندر دھکڑ پکڑ ہونے لگی۔ وہ خوش گمان نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ التمش افریدی سے اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا، جبکہ دوسری طرف التمش ٹیرس پر کھڑا کسی غیر منی نقطے کو گھورا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شال کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، آج کے شب وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کمرے میں شال کی دلہن کے روپ میں موجودگی کا احساس اس کے اندر اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ تبھی وہ ٹیرس سے باہر روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ باہر روم اس کے مہمانوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ خود اس خرافات سے دور رہتا تھا، پر آج وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا، بالخصوص وہ جذبہ جو کبھی شال کے لیے اس کے دل میں جاگا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ لڑکھاتے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پورے گھر پر ہوکا عالم طاری تھا۔ تمام مہمان تھکے ہارے سو چکے تھے۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے اس نے کمرے میں تارانہ نظر دوڑائی۔ بیڈ روم کی سجاوٹ حدید نے کسی ماہر ڈیزائنر سے کروائی تھی۔ اسے یقین واسق تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ خالی بیڈ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، پھر حیرت شدید ہوئی کہ وہ پورے کمرے میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ اس کا تمام زیور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ لہنگا بھی التمش کی نظروں میں آ چکا تھا، چوکے صوفے پر رکھا تھا۔ کہاں گئی؟
التمش کی سرخ آنکھوں میں الجھن پری، وہ کمرے کے درمیان میں آ کر نظروں میں سے کھینچنے لگا، حالانکہ اس کا خیال کو باڑ میں جھونک کر سو بھی سکتا تھا۔ تبھی صوفے کے پیچھے آہٹ ہوئی تو وہ چونک کر مڑا، صوفے کے برج پر پہنچ کر رک گیا۔ صوفے کے پیچھے وہ گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی، اس کے سیاہ چمکیلے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ چونک کر اس نے سر اٹھایا، التمش کو اتنا نزدیک دیکھ کر بکھلا کر اٹھ گئی۔ التمش کی نظریں اس کے دھلے دھلے چہرے پر تھی جہاں آنسوؤں کی لکیر چمکی ہوئی تھی۔ تم یہاں چھپ کر کس لیے بیٹھی ہو؟ کہیں تمہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ میں تمہارے حسن کو خراج پیش کروں گا؟ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ رابیل، اشال کی آواز کے ساتھ التمش کا تھپڑ اس کے دائیں گال پر پڑا تھا۔ رابیل کا نام بھی اپنی زبان سے مت نکالنا۔ اشال کی زبان سے رابیل کا نام سنتے ہی اس کے وجود شعلوں میں جلنے لگا تھا، آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اشال اپنے گال پر ہاتھ رکھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہر درمی نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے، تم جیسی لڑکیاں اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتی ہو، پوری دنیا انہیں اپنے آگے بیوقوف دکھائی دیتی ہے۔ اپنا نام نہایت عقل مندی کی وجہ سے تم نے مجھے سب کی نظر میں گرا دیا ہے، میری اذیت میں تم برابر کی حصے دار ہو، سو اب تم بھی بھگتو۔ کیسے سامنا کر پاؤ گی تم اپنی دادی کا، ارمان انکل کا، اور ہاں سجل بھی تو ہے جب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اشال آفتاب اب اشال التمش بننے جا رہی ہے تو انہوں نے کیا سوچا ہوگا تمہارے بارے میں، تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ اس کے الفاظ ذہن میں بجھے ہوئے تھے۔ شال کی رگ رگ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ غلطی صرف میری نہیں ہے، اس نے شال کو بات پوری کرنے نہیں دی، اور دوسری تھپڑ تھا جو اس کے بائیں گال پر پڑا۔ تھپڑ تو وہ مار چکا تھا، لیکن اب اپنی ہتھیلی میں اس کے آنسوں کی نمی کا احساس اسے مضطرب کرنے لگا، جسے دبانے کے لیے چیخ اٹھا، شٹ اپ، ایسا نہ ہو کہ تم آج کی رات مجھ سے ضائع ہو جاؤ۔ وہ مڑا لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ تک پہنچا اور بیڈ کے درمیان میں ڈھیر ہو گیا۔ اشال کو کوئی شبہ نہیں تھا، وہ جان چکی تھی کہ التمش ڈرنک کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات کے آخری پر اس کی آنکھ لگی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر تک غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ جیسے اس صورتحال کا ادراک ہوا، وڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پورا جسم اکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مانور جب کمرے میں آئے تو اس وقت اشال شاور لے چکی تھی۔ التمش شاید جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گزری شب کی تباکاریاں دیکھ کر مانور کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مسل ڈالا ہو۔ تبھی وہ بنا کچھ کے الٹے قدموں میں لوٹ گئی۔ امو جان کو اس کے پاس بھیج دیا۔ امو جان جب کمرے میں آئی تو اس وقت وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کا جواب دے کر امو جان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے رخساروں پر التمش کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ اس نے تمہیں مارا ہے؟ انہوں نے سرگوشی میں کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھ سے اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ ان کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ نہ کریں پلیز۔ اشال نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کس قدر خوبصورت تھی امو جان، ان کا دل کتنا نرم تھا۔ غلطی تو میری بھی ہے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تمہارا ناشتہ میں کمرے میں بھجوا دیتی ہوں، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو کہو۔ وہ انتہائی شرمسار لگ رہی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہے، اگر پین کلر مل جائے تو ہاں میں بھجواتی ہوں۔ ناشتے کے بعد تم آرام کر لینا، شام میں تمہیں پارلر بھی جانا ہے۔ رات کو ولیمے کا ڈرامہ ہونا باقی تھا، جس میں سب سے پھر سے اسے التمش کو اپنی اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ پین کے لیے لے کر سو گئی تھی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ صوفے پر پڑے گیلے تولیے کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس کی نیند کے دوران التمش کمرے میں آیا تھا۔ شام کو وہ مہدور کے ساتھ تیار ہو کر آ گئی۔ ولیمے کی تقریب کا انتظام ہوٹل میں کیا گیا تھا، جہاں آج بھی مہمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ شال کو زری آج بھی بجھی بجھی سی لگی۔ مما آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میری فکر مت کرو، لائف انجوائے کرو۔ زری کی توجہ التمش پر تھی جو اشال کے پہلو میں بیٹھا غضب ڈھا رہا تھا۔ کشمالا نے اسے سرزنش کی تھی کہ وہ شادی والے روز اسٹیج پر کیوں نہیں آیا، سو وہ آج اشال کے ساتھ موجود تھا۔ کچھ دیر سے باتیں کرنے کے بعد زری اسٹیج سے اتر کشمالا کے پاس چلی گئی۔ اشال نے ایک سرسری نظر التمش پر ڈالی جو حدیث سے باتیں کرتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ہم دونوں نے ہی اپنے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھے۔ اس نے سوچا تقریب رات کے اختتام پر پذیر ہوئی۔ التمش کے آنے سے پہلے وہ لباس تبدیل کر کے صوفے پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اوڑھنے کے لیے اس نے چادر لے لی تھی۔ اسے معلوم نہیں ہوا کہ التمش اس کے سونے کے کتنی دیر بعد کمرے میں آیا تھا۔ دوسرے روز دوپہر میں تمام مہمان رخصت ہو گئے۔ مانور اور امو جان کا بھی مزید رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آج جب زری کی فلائٹ تھی، وہ لندن علاج کی غرض سے جا رہی تھی۔ اشال ماں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن وہ دل سے چاہتی تھی کہ التمش بھی اس کے ساتھ جائے تاکہ زری کے سامنے اس کا بھرم رہ جائے، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اسے مخاطب کرتی۔ اولین شب کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور آج تو وہ صبح سے ہی غائب تھا۔ وہ زری کے سامنے تمام سے سنگار کر کے جانا چاہتی تھی۔ اس نے رائل بلو کلر کی ساڑی باندھی تھی جس کے بارڈر پر مہرون نازک کام بنا ہوا تھا۔ بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ کر رکھا تھا۔ لائٹ میک اپ اور کندن کی جویلری میں اس کا وجود لشکار مار رہا تھا۔ کشمالا نے بھی اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، میں چاہتی تھی کہ التمش بھی تمہارے ساتھ جاتا، میں نے کال کی ہے، اس کا سیل آف آ رہا ہے۔ کشمالا شرمسار لگ رہی تھی۔ امو جان ڈونٹ وری، میں چلی جاؤں گی۔ امو جان کی شرمندگی محسوس کر کے اس کا دل اداس ہونے لگتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی جب وہ ایئرپورٹ پہنچی تو دیکھا کہ زری اس کی بے چینی سے منتظر تھی۔ التمش دوپہر میں آیا تھا، میں نے کہا کہ ایشو کو بھی لے آتے تو اس نے بتایا کہ گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، تم ایئرپورٹ پر ہی پہنچ سکو گی۔ زری کی آنکھیں نم اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اشال ماں کی بات سن کر چونکی۔ کیا شخص تھا التمش افریدی بھی؟ ایک طرف تو اس نے انجان بن کر بیٹھا تھا، دوسری طرف اسے زری کے جذبات کا بھی خیال تھا کہ اس کے دل میں کوئی ملال نہ رہے، سو وہ زری سے ملاقات کر کے گیا تھا۔ جی مما، مہمان آ گئے تھے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، میری بالکل فکر مت کیجیے گا۔ اسے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ انکل آنٹی پلیز مما کا بہت خیال رکھے گا۔ اب وہ مسٹر اینڈ مسز رضا سے مخاطب تھی۔ جواباً مسز رضا اسے تسلیاں دینے لگی تھی، لیکن اس کے دل کو قرار ہی نہیں آ رہا تھا۔ دل انجانے خدشات سے لرز رہا تھا، پتہ نہیں وہ دوبارہ اپنی ماں کا چہرہ بھی دیکھ پائے گی یا نہیں۔
رخصت ہوتے وقت اس نے آخری الفاظ یہی ادا کیے تھے کہ ایشو بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ گھر آ کر بھی اشال کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ مہنور اس کا دل بہلانے کے لیے اسے لان میں لے اور باتیں کرنے لگی۔ ایک بات پوچھوں مہنور؟ ہاں ضرور۔ مہنور نے مسکرا کر اسے دیکھا، پہلی بار دیکھ کر ہی سے پر فرفتہ ہو گئی تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے لالا کو رابیل کو بہن بنانے کا خیال کیوں آیا؟ ہاؤ سویٹ، تمہاری زبان سے کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہارے لالا۔ مہنور کی بات پر وہ جھیم گئی، جبکہ مہنور کی اس کے چہرے پر ابھرتے رنگوں کو دیکھ کر کہنے لگی، ان دنوں لالا کراچی میں ہی تھے جب انہوں نے پہلی بار رابیل کو دیکھا تھا، یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ مہنور ذرا میرے روم میں آؤ۔ التمش افریدی اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا تھا، نہ جانے وہ کب آیا تھا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ آئے لالا، اس نے اشال سے ایکسکیوز کیا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اشال کتنی دیر بے مقصد لان میں ٹہلتی رہی، زندگی سے کسی مقام پر لے آئی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ بے دلی سے اندر آئی، کمرے کے جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھی التمش افریدی کا سامنا کرنے کے خیال سے۔ آفتاب منزل کی شہزادی کے پاس اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں تھی۔ کمرے میں التمش کو نہ پار کر اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا اور تکیہ اور چادر لے کر صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ کچھ ہی دیر بعد گلزار ملازمہ امو جان کا بلاوا لے کر آئیں تو وہ ان کے کمرے میں آ گیا۔ تم جانتے ہو کہ میں اور مہنور کل واپس جا رہے ہیں؟ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ جی، آپ نے بتایا تھا کہ آقا جی کا بلاوا آیا ہے ان کے نزدیک۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ امو جان اسے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ جانے سے پہلے میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اشال کو لے کر لاہور اور افریدی ہاؤس میں کچھ دن رہو۔ انہوں نے بیٹے کو بغور دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آگا جی کو یہ گوارا ہوگا؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں ان سے بات کر لوں گی، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ وہ مجھ سے خفا ہے۔ اجنبی لڑکی کی کئی بات ان کے نزدیک زیادہ اہم تھی۔ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ اشال معصوم لڑکی التمش، جو اس سے ہوا بھولنے کی کوشش کرو، اشال کو دل سے اپنا لو بیٹا۔ امو جان کا لہجہ ملتجیانہ ہو گیا تھا۔ جو کچھ ہوا سے بھول جاؤں، اشال کی وجہ سے میں آگا جان کی نظروں میں گر گیا، میں سب کی نظروں سے گر گیا ہوں امو جان، میں اپنی ہی نظروں سے گر گیا ہوں۔ جس لڑکی کی وجہ سے سب ہوا میں اسے معاف کر دوں؟ اس کا لہجہ بددستور بلند تھا۔ جس لڑکی سے شادی میں نے بدلے لینے کے لیے کی تھی، اسے معاف کر دوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج پہلی بار اس عورت کو امو جان کے سامنے تسلیم کر چکا تھا۔ اس نے اشال سے شادی اس سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ امو جان چنچو تعصب میں گری سے دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، جب تمہاری شادی کی پہلی صبح میں نے اسے دیکھا تو مجھے لگا کہ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ مجھے اپنے مہنور کا خیال آیا تھا، اگر میری بیٹی کی شادی کے پہلی رات اس کا شوہر ایسا سلوک کرتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ التمش، مجھ سے وعدہ کرو تم آئندہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ امو جان کا لہجہ بھرایا تھا، جبکہ التمش امو جان کی زبان سچائی سن کر شرمندہ تو تھا ہی، مگر اس سے وعدہ کرنے کا بھی انہیں تامل تھا۔ اس شال سے وہ کوئی نرمی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ وعدہ کرو مجھ سے التمش، ورنہ میں تمہیں اپنی صورت نہیں دکھاؤں گی۔ امو جان کی آنکھیں نم تھی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتا امو جان، میں کوشش کروں گا۔ اور آپ میری ماں، آپ اس کے لیے اس قدر احساس کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ باز پرس کر رہا تھا۔ اس لیے التمش کہ وہ لڑکی بھری دنیا میں تنہا ہو گئی ہے۔ تم سے شادی کے جرم میں اس کے عزیزوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ وقت ایک ماں ہے، وہ بھی نہ زندہ لوگوں میں اس کا شمار ہے نہ مردوں میں۔ بتاؤ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کی ماں صحت یاب ہو کر لوٹ سکے گی؟ نہیں التمش، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے سوا اس کا ہے ہی کون بیٹا؟ اور ہم اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے اس کے زخموں پر نشتر زنی کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ہاں، مجھے امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے آگا جی کی ناراضگی بھی دور ہو جائے گی۔ اب کہ وہ اس کے بال سے لا رہی تھی جسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو جو کسی بات پر خفا ہو گیا ہو۔ التمش افریدی کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی تھی، کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ کشمالہ نے اس کی زندگی کو امید افزا جانا۔ امو جان اور مہنور کے جانے کے بعد یہ دوسری صبح تھی جب وہ اپنے مخصوص صوفے کے بستر پر گہری نیند میں تھی۔ التمش افریدی کی چھت کے نیچے سے نیند کی دوا کے بغیر گہری نیند آنے لگی تھی۔ کسی نے اس کی چادر کھینچ کر اتار دی تو اس افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ صوفے سے کچھ فاصلے پر التمش افریدی کھڑا اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے حواس قابو کر کے پوچھا۔ صبح کے 8 بج چکے ہیں بیوی، اٹھو اور کچن میں جا کر میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔ خان سامہ، اس نے منمنا کر پوچھا، اسے چھٹی پر بھیج دیا؟ ہری اب جلدی کرو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب مڑ گیا جبکہ وہ واش روم میں گھس گئی۔ یہ کیا ہے؟ پلیٹ میں پڑے عجیب سے ملگوبے کو دیکھ کر اس نے کانٹے سے چھوا۔ آملیٹ ہے۔ وہ ہنسی ہو رہی تھی کہیں وہ صبح صبح تھپڑ نہ جڑ دے۔ ایسا آملیٹ میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور چائے کا کپ اٹھا لیا جو کچھ بہترین بن گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ چائے چھانٹتے ہوئے اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ کوکنگ چینلز دیکھو یا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، مگر اب کھانا تمہیں بنانا پڑے گا۔ کل سے مجھے ڈھنگ کا ناشتہ ملنا چاہیے بیوی۔ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھا۔ اوکے۔ وہ چائے ختم کر کے اٹھ چکا تھا۔ وہ لانچ پر گھر نہیں آتا تھا، البتہ رات کا کھانا وہ گھر پر ہی کھانے کا عادی تھا۔ آفتاب منزل کی شہزادی نے کبھی انڈا بھی نہیں ابالا تھا، اس سے بہت مشکل لگ رہا تھا التمش کی دی گئی ذمہ داریوں کو اسی طرح نبھا پائے گی۔ بہت محبت سے اس نے رات کا کھانا بنایا تھا، کوشش کے باوجود چاول بیٹھ گئے تھے۔ التمش نے چاول چکھ کر چھوڑ دیا۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اوہ سوری، ارے یاد آیا، کچھ آتا بھی ہے تو میں تمہارے پاس وقت ہی کہاں بچتا ہوگا؟ میری جاسوسی کرنے سے فرصت ملتی تو کچھ سیکھ جاتی نا۔ وہ خوش غمی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ کیسے الفاظوں کی مار مارتا تھا یہ شخص! جب سب باتوں سے واقف تھے تو شادی نہ کرتے۔ اس کی زبان پھسل گئی۔ التمش کے ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر اٹھ چکا تھا، اسے بغور دیکھا رہا۔ اولین شب کے بعد اشال نے بلا ضرورت بولنا چھوڑ دیا تھا۔ تمہاری زندگی جیرن کرنے کے لیے بیوی بنایا تمہیں؟ اس کا لہجہ یخلت سرد ہو گیا تھا۔
جب کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو پھر بیوی بنانے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آج اس کی شامت نے آواز دی تھی یا پھر تنہائی اور تھکن نے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا کر دی تھی۔ جو ابن اس نے شال کی کلائی ایک جھٹکے سے بھینچی تو شال اس کے بےحد نزدیک آ گئی تھی۔ وہ بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیوی کہنے سے مراد ہے کہ تمہیں ہر وقت ہر پل یہ بات باور کرائی جائے کہ تم التمش افریدی کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ وہ شخص جو تمہیں اپنی بہن کے لائق نہیں لگتا تھا وہی اب تمہارے جسم و جان کا مالک ہے۔ اس کی گرم سانسیں شال کا چہرہ جھلسانے لگیں، پیشانی پر پسینہ بہہ نکلا۔ اگلی پل ویسے چھوڑ چکا تھا، ایک قدم آگے بڑھ کر پھر رکا، اس کے جانے مڑا۔ تمہارے کپڑوں سے لہسن کی اسمیل آ رہی ہے، جا کر چینج کرو۔ وہ لمبے ڈھک برتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس پر گھڑوں پانی گر گیا۔ وہ 2 دن سے اس نے یہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس التمش کے آفس جانے کے بعد اس نے کام نپٹا اور پھر فارغ ہو کر اس نے اپنا سامان التمش کے روم کے برابر والے روم میں شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کہ جب گھر میں اتنی گنجائش ہے تو پھر اسے صوفے پر بے آرام ہو کر سونے کی کیا ضرورت ہے۔ شام تک وہ اس کام سے بھی فارغ ہو چکی تھی۔ نہانے کے بعد اسے پنک کلر کا سوٹ منتخب کر کے پہنا تھا، جس کا دوپٹہ بےحد خوبصورت تھا۔ کیلے بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے مما کا نمبر ملایا۔ بیل مسلسل چاہ رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ یکایک اس کے دل بے قراری کا موسم اتر آیا۔ کس اور چین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر انکل رضا کا نمبر ملایا، جسے تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ انکل، مما کال ریسیو نہیں کر رہی ہیں۔ سلام کے بعد اس نے پوچھا، بی بی آج میڈم کی طبیعت کافی خراب ہے۔ انکل رضا کی اطلاع پر اس کا دم مٹکنے لگا۔ کل کافی بہتر، 3 سے ملنے گیسٹ بھی آئے تھے، اس وقت وہ انجیکشن کے زیر سے سو رہی ہیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس نے بدوقت پوچھا۔ جی بیٹا، آپ دعا کیجیے گا، رضا انکل نے تسلی دینے سے اعتراض برتا۔ مما سے ملنے کوئی آیا تھا؟ اس نے آنسو پیتے ہوئے پوچھا۔ سجل آئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ اور میڈم کی سسٹر بھی آئی تھی۔ انکل رضا کی بات سن کر ساخت رہ گئی۔ پھر آخر سجل کو مام کا خیال آ ہی گیا اور فری پپو کا دل بھی نرم ہو گیا۔ اس نے کچھ دیر بات کر کے فون بند کر دیا۔ ان کا دل مام کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کا بے اختیار اس کی آنکھیں بہنے لگی، نہ جانے کس زخم سے لہو رسنے لگا۔ الجھا سا گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں پہلے سناٹے نے استقبال کیا تھا۔ عموماً اس وقت کچن سے آتی کٹ پٹ کی آوازیں لاؤنج میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ گلزار بھی مقررہ وقت پر اپنے کوارٹر میں واپس جا چکی تھی، کیونکہ التمش کو اپنی موجودگی میں گھر میں ملازمین اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس نے بیگ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر لاؤنج میں آیا، جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ کے قریب جا کر اس نے بٹن پریس کیا تو لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ التمش کی توقع کے برعکس وہ لاؤنج کے صوفے پر اس پوزیشن میں موجود تھی۔ اس کا ایک پیر زمین پر تھا اور دوسرا صوفے پر، جبکہ اس کا چہرہ صوفے کے ہتھے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود بتا رہا تھا کہ وہ زور و شور سے آنسو بہا رہی ہے۔ اب اسے کیا ہوا؟ اس نے دل میں کہہ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر دوسرے صوفے پر رکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ذرا کڑک آواز میں پوچھا، مگر جواب نہ دارت۔ بیوی، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اب کہ وہ ذرا نزدیک ہو کر بولا، تبھی وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی اور پھر التمش کی جانب نظر اٹھائی۔ اس کا آنسوں سے بھیگا متوارم چہرہ سرخ ناک دیکھ کر التمش کا دل چاروں جانب چت ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار نظر پھیر لی تھی۔ روتے وہ پہلے سے بڑھ کر حسین لگتی تھی۔ مما کی طبیعت زیادہ خراب ہے، میری رضا انکل سے بات ہوئی ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے انگلیوں کے پوروں سے آنسو چننے لگی۔ تمہیں ان کے پاس جانا ہے؟ ایک پل کو سوچ کر التمش نے نرمی سے پوچھا۔ البتہ اس کی نظریں اب بھی کارنس پر رکھی اپنی اور مہنور کی تصویر پر تھیں۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میرا ان کے سوا ہے ہی کون؟ وہ بے اختیاری میں بول گئی تھی۔ یہ خیال نہیں تھا کہ سامنے التمش افریدی ہے، جس کے نزدیک اشال کی تکلیف باعث سکون ہوتی ہے۔ شاید اس کے آنسو بھی، جبکہ التمش کا دل مچل رہا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میں ہوں نہ تمہارا، لیکن اس نے اپنے دل کو بری طرح ڈبٹ دیا۔ تمہارے آنسو ان کی تکلیف میں کمی نہیں کریں گے، البتہ تمہاری دعائیں ضرور ان کے کام آ سکتی ہیں۔ سو نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اٹھو، جا کر منہ ہاتھ دھو، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ کوٹ اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ایسی پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ اس کا دل اس کے مدے مقابل آیا تھا۔ ایسا بارہا ہوا تھا۔ اکثر خوش شبوں کی تنہائی میں اس کا دل اشال کی قربت کے لیے مچلنے لگتا تھا، جیسے وہ بے دردی سے ڈپٹ دیتا تھا، یا پھر اس وقت جب وہ اسے کھانا سرو کر رہی ہوتی تھی اور ایسے میں کھانا کھاتے ہوئے التمش کی نگاہ اس کے ہتھیلی کے آبلے پر پڑ جاتی تھی تو اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ دوہرے محاذ پر نبرد آزما ہے۔ کبھی کبھی انتقامی جذبہ اس قدر زور طریقے سے حملہ آور ہوتا تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ شال کے لیے سانس لینا بھی وہ دھوبر کر دے۔ عجیب دوہری کیفیت کا شکار تھا وہ ان دنوں۔ فریش ہو کر جب وہ نیچے آیا تو شال چائے تیار کر چکی تھی۔ چائے کا مگ تھماتے ہوئے التمش کو بغور دیکھا تو جو بلیو جینز اور بلیو شرٹ میں کہیں جانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ چائے ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، ڈنر باہر ہی کروں گا۔ عموماً وہ اسے اپنی آمد و رفت کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ آج اشال کو وہ بدلا بدلا سا لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ التمش افریدی کے دل کو موسم بدلنے لگے ہیں۔ اشال نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ التمش اس کے جانب دیکھے بغیر دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مبادا اس کا چہرہ پیروں کی زنجیر بن جائے۔ التمش کے جانے کے بعد اس نے چائے پی اور پھر خالی برتن لے کر کچن میں آ گئی۔ رات کے کھانے کے نام پر وہ صرف سالن بنا پائی تھی۔ اب جب کہ التمش رات کا کھانا باہر کھانے والا تھا تو اس نے سوچا کہ وہ خود بریڈ اور سالن کا ڈنر کر لے گی۔ نخرے وہ بھلا چکی تھی۔ لیڈی ماریا کس طرح اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل بناتی رہتی تھی۔ وہ بدلی سے چائے کے خالی برتن دھو کر کمرے میں آ گئی۔ سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر درد کی ٹیبلٹ لی اور پھر آفتاب منزل فون کیا، جہاں لیڈی ماریا اب بھی اپنی فرائض کی انجام دہی کے لیے موجود تھی۔ لیڈی ماریا سے باتیں کرتے اس کا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ نئے سیٹ کے
کمرے میں آ گئی۔ مام کے بارے میں سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کے اسے عجیب احساس نہیں چھوا تھا، کچھ کمی سی تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ اسے رخ بدلا، وہ صوفہ جہاں اس وقت وہ سوئی ہوتی تھی وہ خالی تھا۔ اسے لگا کہ وہ صوفہ بھی اس نزدیک سے وجود سے محرومی کا ماتم کر رہا ہو۔ سینٹرل ٹیبل پر کوئی کتاب بھی نہیں تھی۔ اکثر وہ سونے سے پہلے کچھ دیر مطالعہ کرتی تھی۔ کہاں گئی؟ وہ سوچتے ہوئے ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ آج کا دن اس کا بہت برا گزرا تھا، اور پھر یہ لڑکی بھی تو شام سے آزمائش بنی ہوئی تھی۔ نائٹ سوٹ پہن کر اس نے خود پر اسپرے کیا اور بال پر برش کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ اچانک اسے کسی خیال نے چھوا تو وہ واپس اوپر آیا اور اپنے روم کے برابر والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں سے ایک سرد بھری برآمد ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس کے سونے کا توبہ شکن انداز التمش کے دل میں ہلچل مچانے لگا تھا۔ تب وہ اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کر کے لائٹ آف کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر التمش کا مزاج حد دردہ برہم تھا۔ اشال کو اپنی شامت سر پر نظر آنے لگی۔ قدرے بہتر بنے آملیٹ کی پلیٹ اس نے دور کھسکا دی تھی۔ ایپل جوس بنا دو۔ وہ اخبار کی سرخیاں پڑھنے لگا۔ ٹیبل پر معمولی سی گرد نظر آنے پر وہ کچھ دیر پہلے گلزار کی کھنچائی کر چکا تھا کہ اب وہ اپنے کوارٹر میں واپس جا چکی تھی۔ اشار نے ایپل جوس سے بھرا گلاس اس کے آگے رکھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پینے لگا۔ رات کہاں تھی بیوی؟ جوس ختم ہو چکا تھا۔ نظریں اخبار پر تھی جبکہ لفظوں کے دھار کا رخ اشال کی جانب تھا۔ میں نے اپنا سامان دوسرے بیڈ روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ یہ اچھا کیا تم نے۔ اخبار سائڈ پر کر کے اس نے اشال کو دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں اس کا چہرہ چاند کی مانند روشن تھا۔ مجھے صوفے پر بے سکونی محسوس ہوتی تھی، اس لیے اس نے بنا سوچے سمجھے اپنی تکلیف بتا دی۔ اشال کی بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، 2 قدم آگے بڑھا اور نزدیک آ کھڑا ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں یہاں کیوں لے آیا ہوں؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں بے سکون کر سکوں، کیونکہ تمہارا سکون دیکھ کر میں بے سکون ہونے لگتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے آغا جان اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ اس سے جواب نہ پا کر وہ خود شروع ہو گیا تھا۔ اشال جو کہ پہلے ہی زری کی وجہ سے پریشان تھی، التمش کے لگائے گئے الزامات اس کا ضبط توڑ گئے۔ آپ نے غلطی کی تھی، آپ کو اس کی غلطی کی سزا ملی ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، ایک اچھا کام کیا تھا، یہ سوچ کر کہ سب کو بے خبر رکھا کہ نیکی دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو نیکی کرتے ہوئے، مگر یہ محدود سوچ رکھنے والا معاشرہ اس نے میری نیکی کو بھی میرا گناہ بنا ڈالا، اور اس کام میں جو کردار تم نے ادا کیا نا، اسے تو میں بھول ہی نہیں سکتا۔ اشال افریدی، تم اس کی پوری سزا میں لے کر یہ بھی تمہاری سزا کا حصہ ہے کہ تم میرے سکون میں کمرے میں رہو گی میرے اور بے سکون رہو گی۔ وہ کرسی کو ٹوکر مار کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اشال نے سوچا کہ بعض اوقات وہ اسے بہت مظلوم لگتا تھا، مگر مظلوم تو وہ خود بھی تھی۔ اس نے کب التمش سے دشمنی نبھانی چاہی تھی؟ الحاط ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے جو التمش کے خلاف جا رہے تھے۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ اس کی بہن شادی کے بعد خوش رہے۔ سجل کی خوشیاں بچاتے بچاتے وہ خود کس قدر تنہا ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے حوالے سے تو اس نے کبھی بڑے بڑے خواب نہیں دیکھے تھے، بس اتنا چاہتی تھی کہ اس کا ہمسفر صرف اس کا ہو کر رہے۔ تقدیر نے جسے اس کا ہمسفر بنایا تھا وہ کسی اور کا تو نہیں تھا، پر وہ اس کا بھی نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے کام سمیٹتے ہوئے وہ سوچوں میں گم تھی، تبھی رابل آ گئی۔ آپ نے ملنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے لالا کو صبح SMS کیا کہ مجھے بھابھی سے ملنے جانا ہے، سو انہوں نے گاڑی بھجوا دی۔ وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اچھا کیا تم آئی، میرا بھی تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ فاطمہ خالہ نے مجھ سے کہا کہ شام میں چلی جانا، لیکن میں نے منع کر دیا۔ فاطمہ خالہ، اس نے سوالیہ انداز میں اختیار کیا۔ فاطمہ خالہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ اشال اسے ساتھ لے کر کچن میں آ گئی اور چولہے پر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ رابل، دوپہر کے کھانے میں کیا پسند کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ آج میں آپ کو اپنے ہاتھ سے بنا کر دال چاول کھلاؤں گی، جو کہ لالا کو بھی بہت پسند ہے۔ وہ بہت باتونی تھی۔ اشال نے چائے تیار کی، اتنے میں رابل نے دال چولہے پر چڑھا دی۔ اس کے ہاتھ بھی اس کی زبان کی طرح برق رفتاری سے چل رہے تھے۔ چائے لے کر وہ دونوں لاؤنج میں آ گئیں۔ کل مہمانوں سے ملنے کے بعد لالا بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ رابیل کا لہجہ ایک دم افسردہ ہو گیا تھا۔ اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ویسے کیا جواب دے اور کیا سوال کرے، حالانکہ دل میں کوئی سوال مچل رہے تھے۔ لالا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بھابھی، میں آپ سے سب کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے توقف کیا تو اشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھابھی، بات اس وقت شروع ہوئی جب کراچی کے انڈسٹریل ایریا کے ایک گارمنٹ فیکٹری میں اس وقت آگ لگ گئی جب وہاں سینکڑوں ورکرز کام میں مصروف تھے۔ اشال کو اس کی آنکھوں کی نمی بے چین کرنے لگی۔ رابیل کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا۔ ہمارے محلے کے تقریباً تمام لوگ اس فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ جب آگ لگی تو سب لوگ فیکٹری میں موجود تھے۔ اماں، ابا اور حارث کے جنازے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ فاطمہ خالہ پہلے ہی غم سے نڈھال تھی۔ ان کی بیوی کا سہارا تھا کہ ان کا بیٹا سہیل، جس کا جنازہ کمرے سے نکلا تھا، اس کے بعد وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئی تھی، کیونکہ مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہسپتال میں مجھے ہوش تو آ گیا، پر میری حالت ابتر تھی۔ لالا ہسپتال میں کسی کام سے آئے تھے۔ اشال دم سادے سن رہی تھی۔ میری چیخوں نے لالا کا متوجہ کیا تھا۔ میرے حالات جان کر ان کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دیا تھا۔ فاطمہ خالہ میری کفالت کی ذمہ داری بنا کہ انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھا لی۔ ان دنوں وہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے تھے۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے ایک اچھے علاقے میں ہماری رہائش کا انتظام بھی کر دیا۔ خالہ اور میرے نام پر انہوں نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھولوا دیا تھا۔ انگلینڈ واپس جا کر بھی وہ ٹیلی فون پر ہماری
خیر گیری کرتے رہتے۔ اب چونکہ میرا BA کمپلیٹ ہو گیا تھا تو لالا کی خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے، اس لیے خالہ کوششوں سے کل گھر پر کچھ خاص مہمان آئے تھے۔ رابیل نے توقف کیا۔ اشال سانس روکے سن رہی تھی۔ یہ سب تو اس کے سارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا رابیل؟ رابیل کی خاموشی نے اسے مسترب کر دیا۔ بھابی، ان خواتین کی باتوں سے لالا بہت ہرٹ ہوئے تھے۔ وہ خاتون جو لڑکے کی والدہ تھی کہنے لگی کہ اگر لالا نے نیک نیتی سے میرے سر پر سرپرستی کی ہے تو انہوں نے تنہا یہ ذمہ داری اٹھانے کے بجائے اس کا خیر اپنی والدہ یا بیوی کو بھی شریک کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے۔ وہ تو رشتے سے انکار کر کے چلی گئی، لیکن لالا خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے رات کو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ بھابی، میں نے دکھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بہت افسردہ لگ رہی تھی۔ ڈونٹ وری رابیل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کچن میں چل کر دال دیکھ لو، جل نہ جائے۔ وہ بد وقت بول رہی تھی۔ اس التمش کی مزاج کی برہمی کی وجہ اب سمجھ میں آ گئی، بلکہ سارے ہی پردے اٹھ چکے تھے۔ وہ التمش افریدی کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں رہی تھی۔ ایک کام باقی رہ گیا تھا، التمش افریدی سے معافی مانگنے کا۔ رابیل رات کو ہی واپس چلی گئی تھی۔ رات کو جب وہ لوٹا تو کافی اجلت میں تھا۔ کمرے میں جاتی وہ اپنے ضروری کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ اشال چائے لے کر آئی تو وہ اس کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ اشال اس کا بیگ دیکھ کر چونک پڑی۔ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہوں، لاہور جا رہا ہوں، مہنور کا فون آیا تھا، امو جان ہاسپٹلائزڈ ہیں، آغا جان بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں، اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ وہ جانے کس جذبے کے تحت تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں بھی چلوں؟ اشال نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں، اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ گلزار کو اپنے پاس بلا لینا تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ چائے کا کافی خالی مگ رکھ کر اٹھا اور پھر کچھ خیال آتے ہی اس نے جینس کی جیب سے اپنا والیٹ نکال کر اس میں سے کئی نیلے نوٹ کھینچ کر نکالے اور پھر بنا کچھ کہے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا، خدا حافظ کہے بنا خدا حافظ کے۔ اس کے جانے کے بعد اشال نے وہ نوٹ اٹھا کر دراز میں ڈال دیے۔ ان روپوں کی ضرورت نہیں تھی۔ رات کو اس نے گلزار کو اپنے پاس بلا لیا۔ گلزار تقریباً 30 سال کی شادی شدہ عورت تھی۔ ان کا شوہر التمش کے گھر کی چوکیداری کرتا تھا۔ دوسرے دن صبح سے ہی اس کا دل بہت مضطرب تھا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بی بی جی، ناشتہ تو کر لیں، گلزار نے اسے چائے پیتے دیکھ کر کہا۔ جی نہیں چاہ رہا گلزار، وہ بے دلی سے بولی۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس التمش کے کال کا انتظار تھا کہ شاید وہ اسے کال کر کے امو جان کی طبیعت کے بارے میں بتائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ خود اس کے پاس التمش کا نمبر نہیں تھا کہ اسے کال کرتی۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اس کا سیل فون گنگنانے لگا۔ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال پک کر لی۔ ہیلو اشال، دوسری جانب سے آنے والی آواز کو ایک لمحے میں پہچان گئی تھی اور اتنے عرصے کے بعد اپنی سگی بہن کی آواز سن کے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ سجل، یہ تم ہو نا؟ اس نے بھیگی آواز میں تصدیق چاہی۔ اشال، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سجل کا گھبرایا ہوا انداز محسوس کر کے اشال سہم گئی۔ اشال، میری بات سنو، مام نے سوسائڈ کر لیا اور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دوسری جانب شاید وہ بھی رو رہی تھی، جبکہ اشال اس طرح بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا کیا ماما نے؟ آپ نے دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی غلطی کر لی۔ خودکشی حرام ہے۔ کیوں کیا ماما آپ نے ایسا؟ وہ دل ہی دل میں زری سے مخاطب تھی، جس کا اب اس دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا تھا اور اب اشال کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس شدت سے اپنی کمائیگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس جو اسے جذباتی سہارا دیتا، اسے اپنی شفیق باہوں میں تھام لیتا، اس کا دکھ اپنے دل پر محسوس کرتا۔ کس قدر تنہا ہو گئی ہوں میں، اس نے کڑ کر سوچا۔ پھر وہ گلزار کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر آفتاب منزل آ گئی۔ آفتاب منزل کے ملازمین تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کی مالکن اس جان فانی سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آفتاب منزل کے در و دیوار پر سوگواری تاری تھی۔ زری جس قدر بھی بے روی کا شکار تھی، ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ اتنا ہی اچھا تھا، تبھی سب کی آنکھیں نم تھیں۔ لیڈی ماریا سے دیکھتی لپک کر اس کے جانب آئی، اسے باہوں میں تھام لیا۔ بیبی، میم ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ان کا گلا بیٹھا جا رہا تھا۔ اشال سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ لاؤنج میں سفید چاندنیوں پر علاقے کی چند خواتین موجود تھیں۔ لیڈی ماریا، آپ انکل رضا کو کال کر کے پوچھیں کہ وہ مما کو لے کر کب آئیں گے۔ لیڈی ماریا اسے رنج سے دیکھا اور بولنے لگی۔ رضا صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میم کی تدفین ادھر ہی کر دینا ہے مناسب ہے۔ کیا لانا مناسب نہیں ہے؟ سجل اور ان کے ہسبینڈ ادھر ہی ہیں، سجل سے میری بات ہوئی ہے، وہ تدفین کے بعد ہمیں اطلاع دیں گے۔ لیڈی ماریا کی بات سن کر وہ ہارے ہوئے قدموں سے چاندنی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ جب ڈیڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس وقت مما نے دادی اور تایا جی کے آنے سے پہلے ہی ڈیڈ کی تدفین کروا دی تھی۔ دادی آخری بار اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ چھو کر بھی نہیں دیکھ پائی تھی، نہ ہی تایا جی اپنے لاڈلے بھائی کا آخری دیدار کر پائے تھے۔ اب یہی سب موم کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ ان کی لاڈلی اشال اب انہیں کبھی نہیں دیکھ پائے گی، ان کا آخری دیدار نہیں کر سکے گی، آخری بار انہیں چھو کر ان کا لمس اپنی پوروں پر محسوس نہیں کر پائے گی۔ زری کا ہلکا احباب کافی وسیع تھا۔ جیسے جیسے لوگوں کو علم ہو رہا تھا وہ تعزیت کے لیے پہنچ رہے تھے۔ خواتین آپس میں اس کی بیماری کے حوالے سے چہمگوئیاں بھی کر رہی تھی۔ تبھی دادی اور تائی امی کو دیکھ کر ان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ پھر وہ دادی کی باہوں میں بھر کر روئی، انہیں بھی رونا آ گیا۔ آپ سب مجھ سے خفا ہو گئے، اب مما بھی مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ دادی میں بہت تنہا ہو گئی ہوں۔ نہیں میری بچی، کوئی تجھ سے خفا نہیں ہے، ہم سب تیرے ساتھ ہیں بیٹا۔ دادی کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ ان کی آفتاب کی نشانی تھی۔ بدگمانی سے ان کی آنکھوں پر دبیز پردے ڈال دیے تھے۔ حالانکہ رابیل اور التمش کے تعلق کے بارے میں تو انہیں کچھ عرصہ پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، پر جب زری کے ذریعے انہیں یہ پتہ لگا کہ اشال کی شادی التمش سے ہو رہی ہے تو پھر وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پائی تھی۔ اس کے علاوہ کہ اشال نے اپنی خواہش کو پانے کے لیے سجا التمش کی منگنی
ختم کروائی ہے۔ حقیقت تو انہیں بہت پہلے سجل نے فون پر بتائی تھی کہ اشال کی شادی زری کی ضد کا نتیجہ تھی۔ اشال بے قصور تھی، ناحق انہوں نے اس سے قطع تعلق کیا، اسے اپنی دعاؤں سے دور کیا۔ التمش نہیں آیا؟ تایا جی پوچھ رہے تھے اور شرمسار ہو گئی۔ امو جان ہاسپٹلائزڈ ہیں، التمش ان کے پاس لاہور گئی ہیں۔ تایا جی اس کی بات سن کر لان کی جانب بڑھ گئے جہاں پر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ دوسری صبح سجل کا فون آیا، اس نے بتایا کہ زری کی تدفین کر دی گئی ہے۔ تایا جی سے بھی مقامی مسجد میں زری کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کروائی تھی۔ التمش کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ ہی اشال نے اس سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ 4 روز بعد تایا جی واپس کے سفر کے لیے نکل گئے تھے۔ تایا جی نے اس سے کہا کہ وہ ابھی ان کے ساتھ لاہور چلے۔ دادی اور تایا جی بھی تایا جی کے ساتھ واپس جا رہے تھے۔ اشال نے نرم الفاظ میں انکار کر دیا کہ اس حق سے وہ التمش کے گھر جاتی، جب التمش نے اسے یہ حق دیا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ التمش واپس لوٹ چکا ہے یا اب تک لاہور ہی ہے۔ التمش کی غیر موجودگی میں اس نے سوچا تھا کہ حالات سازگار ہوتے ہی وہ التمش سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ برا نہ تھا کیونکہ انجانے میں ہی وہ کٹھور شخص اس کے دل کا مالک بن بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کو جو کہ اسے بہت پیارے تھے، انہیں گیٹ تک رخصت کر کے وہ کمرے میں آ گئے، پردے سمیٹ کر کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سوچیں تتلیوں کی طرح بکھیرنے لگی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر اس گھر میں ویرانیاں ڈیرا ڈال دیں گی، سناٹے گنگنایا کریں گے، خاموشی محو رقص ہوگی، اداسی در و دیوار کا دامن تھام لے گی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی سوچ رہی تھی، عقب میں آہٹ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا لیڈی ماریا کھڑی تھی، وہ بھی ایک ہفتے کے بعد سکھر واپس جا رہی تھی۔ وہ ان کی بہن رہائش پذیر تھی۔ لیڈی ماریا کے ان کے پاس ہی رہنے کا ارادہ تھا۔ کیا بات ہے لیڈی ماریا؟ اس نے پوچھا۔ بیبی یہ لفافہ میم آپ امریکہ جانے سے پہلے آپ کے لیے دے گئی تھی۔ لیڈی ماریا نے لفافہ سے تھمایا، لفافہ ہاتھ میں لیتی ہی شال بے چین سی ہو گئی تھی۔ آپ جائیے میں دیکھ لوں گی۔ لیڈی ماریا کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ کیا ہے اس میں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ لفافہ کھول کر اس نے لفافے میں موجود کاغذ باہر نکالا، نیلی روشنائی سے لگی تحریر موم کی لکھائی کی تھی۔ ڈیئر اشال، جب یہ خط تم تک پہنچے گا یقیناً میں دنیا چھوڑ چکی ہوں گی۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کوشش کرنا کہ سچائی جاننے کے بعد تم مجھے معاف کر سکو۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں آفتاب کو اپنی انگلیوں سے اشاروں پر چلانا چاہتی تھی، مجھے لگا میں ناکام ہو گئی ہوں۔ آفتاب نے میری مرضی جاننا بالکل چھوڑ دیا تھا، خاص طور پر جب اس نے مجھ سے پوچھے بنا سجل کو تمہارے تایا جی کو دے دیا۔ تب میں بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ بزنس کے معاملات میں بھی وہ منمانی کرنے لگا تھا۔ تب ایک روز میں نے اسے دودھ میں زہر ملا کر دے دیا تھا تاکہ میں آزادی سے بنا کسی روک ٹوک سے اپنے من پسند زندگی گزار سکوں، کیونکہ اس سے میری ایکٹیویٹیز بھی ناگوار گزرنے لگی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا سہاگ اجاڑ لیا۔ میں جانتی ہوں یہ سچائی جان کر تمہیں دھچکا لگے گا، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تمہاری گناہ گار ماں۔ اشال کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں کاغذ نہیں بلکہ کوئی زہریلا ناگ ہے جو اسے ڈس چکا ہے۔ اس نے کاغذ کو دور پھینک دیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ رو رہی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تکیے میں منہ دیا، رونے لگی۔ اتنا تو وہ جانتی کہ اس کی ماں اچھی عورت نہیں ہے، پر اس قدر بری عورت ہوگی یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی اولاد کو یتیم کرنے کا سبب بنے گی، اس سے باپ سے محروم کرنے کی وجہ بنے گی۔ بہت دیر کے بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اشال نے وہ کاغذ اٹھا کر باریک پرزوں میں تبدیل کیا، وہ اسے واش روم میں جا کر بہا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین کے حالات کا تماشا لگے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل پر کوئی وزنی بوجھ آ گرا اور اب اس بوجھ کو اسے مرتے دم تک اٹھانا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، سو وہ کمرے سے باہر نکل آئی، ٹیرس پر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، اولین شب کا چاند ڈوب چکا تھا، البتہ تارے اپنی روشنی سے اندھیرا دور کرنے کی تگدوں میں مصروف تھے۔ گہرے سانس لیتے ہوئے وہ مرمری بنچ پر آ بیٹھی، پیر اوپر کر کے اس نے چہرہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ اس طرح بیٹھنے سے سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ لیڈی ماریا ہوں گی، لیکن جب کافی دیر خاموش چھائی رہی تو سیر اٹھایا کہ اس کے قریب لیڈی ماریا کے بجائے وہ دشمن جاں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ہاں میں، تم ٹھیک ہو بیوی؟ وہ پوچھ رہا تھا اپنے نمناک لہجے میں۔ اشال نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پانی التمش افریدی کی نظروں میں پوشیدہ نہ رہ سکا۔ بہت کوشش کی میں نے، لیکن پھر بھی مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ اس نے کہا میری رضا صاحب سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی رہی ہے، سجل سے بھی بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تو سجل کے نام پر اشال کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈنا چاہا تھا، پر اسے سوائے اپنے عکس کے التمش کی آنکھوں میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ رضا صاحب سے تمہاری مما کی ڈیتھ کا معلوم ہوا تو میں نے چاہا کہ تمہارے پاس آ جاؤں، پر امو جان کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ انہیں مانور کے سہارے چھوڑ کر چلا آتا۔ اب بھی عدید کے آنے کی وجہ سے میں آ سکا ہوں۔ امو جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے پوچھا تو التمش نے دیکھا کہ اس کا چہرہ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ پہلے سے بہتر ہے، اس نے جواب دیا۔ بیوی میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر چلو گی؟ اس نے پوچھا تو وہ قائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ یوں بھی اب تم یہاں تنہا رہ کر کیا کرو گی؟ ارمان انکل وغیرہ بھی جا چکے ہیں۔ اس نے مزید کہا۔ اشال کے دل میں آیا کہ اس کی بات رد کر دے، پھر اسے خیال آیا کہ کل کو خود سے جانے سے بہتر ہے آج عزت سے اس کے ساتھ چلی جائے، میں اپنا سامان لے لوں۔ وہ بلا ہیلو حاجت کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
اس نے اپنے روم سے کچھ ضروری سامان بیگ میں ڈالا جس میں موم اور ڈیڈ کی تصاویر بھی تھیں۔ 2 روز بعد اس گھر کا تالا لگ جانا تھا۔ تمام ملازمین بھی واپس جانے والے تھے۔ لیڈی ماریا کو ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ التمش افریدی کے ساتھ اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر اس کے گھر چلی آئی۔ پورا راستہ اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ التمش خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ گلزار کھانا تیار کر کے جا چکی تھی۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی جبکہ التمش لاؤنج میں بیٹھ کر آفس کا کام پورا کرنے لگا۔ التمش نے صوفے پر سوئے ہوئے وجود پر نظر ڈالی اور سر گھٹ سلگا کر بالکونی میں آ گیا۔ وہ اسپتال پہنچا تو امو جان آئی سی یو میں تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بہرحال ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ طبیعت سنبھلتی امو جان نے شال کا پوچھا تھا۔ در حقیقت انہیں اپنی بہو سے بہت محبت تھی۔ 5 روز اسپتال میں رہنے کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ البتہ ڈاکٹرز نے احتیاط کی تاکید کی تھی۔ التمش پہلے ہی پریشانیاں تھی رابیل کے رشتے کی وجہ سے۔ اس کا دل دماغ و الجھن میں رہتا تھا۔ رشتے کے لیے آنے والوں کو التمش کی نیکی میں کھوٹ نظر آتا تھا کیونکہ معاشرہ ایک جوان غیر لڑکی اور ایک جوان مرد کے مابین رشتے کی پاکیزگی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے فشال کو قصوروار سمجھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اس سے ہوئی ہے۔ کاش وہ امو جان یا آغا جان کو اعتماد میں لے لیتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ رابیل کے رشتے کے لیے اسے اس قدر خوار نہ ہونا پڑتا، نہ ہی گھر آئے لوگوں کے ہاتھوں رابیل کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی۔ وہ آغا جی سے بھی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ آغا جی کی یہی منشا تھی تو یوں ہی صحیح۔ اشال کے لیے بھی وہ بہت پریشان تھا۔ رضا صاحب سے اسے زری کی خودکشی کا علم ہو گیا تھا لیکن امو جان اور ماہنور کو بنا کسی مرد کے سہارے کے چھوڑ کر واپس آنا مناسب خیال نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس روز عدید واپس آ گیا۔ وہ بھی امو جان کی طبیعت کا سن کر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر التمش کھل اٹھا۔ اچھا ہوا لالا آپ ادھر ہی ہیں، لیکن کافی عرصے سے آپ سے تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے بھی تو شادی کے بعد ادھر آنا کم کر دیا ہے۔ وہ امو جان کے بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امو جان ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ التمش اگر شاندار سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا تو عدید بھی کم نہ تھا، لیکن انہیں اس کی شادی کا خیال آیا۔ 2 ماہ بعد عدید اور ماہنور کی شادی طے تھی۔ اگر عدید بھی راضی ہو جائے تو تمام فراز ادا ہو جائیں۔ انہوں نے عدید سے جلد ہی اس بارے میں بات کرنے کا سوچا اور پھر رات کے کھانے کے بعد انہیں موقع مل گیا۔ ماہنور کافی کے بعد ڈرائی فروٹس بھی لے آئی تھی۔ امو جان کے کمرے میں وہ تینوں موجود تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ عدید کے تمہاری ذمہ داری سے بھی فارغ ہو جاؤں، ماہنور اور عدید کے ساتھ تمہیں بھی نپٹا دوں۔ امو جان نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ ان کے بات سن کر ماہنور کے لبوں پر شرارتی سی مسکان پھیل گئی۔ التمش بھی مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر امو جان کو لگا کہ ان کا بیٹا زندگی کی جانب لوٹنے لگا ہے۔ البتہ عدید ان کی بات سن کر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے عدید؟ تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو۔ امو جان نے مزید کہا۔ عدید کا جواب سن کر التمش بری طرح چونکا تھا۔ امو جان اس سلسلے میں تو آپ لالا سے رجوع کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ التمش نے کہا۔ وہ لالا، میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے آپ کی شادی پر دیکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اسے طوفانی قسم کی محبت ہو گئی ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ نیک کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ لالا آپ سن رہے ہیں؟ التمش کی غائب دماغی محسوس کر کے اس نے پکارا تھا۔ امو جان اور ماہنور مسکرا دی۔ آغا جان کو اعتراض نہ ہوا۔ پھر مجھے رابیل کی رضامندی بھی تو معلوم کرنی ہے۔ وہ دل میں اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ عدید سے بہتر جیون ساتھی رابیل کو کہاں ملتا؟ البتہ اسے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ تمہارے آغا جان سے بھی بات کر لوں گی، تم رابیل کی رضامندی جان لینا۔ امو جان نے نرمی سے کہا۔ کتنا اچھا لگے گا امو جان جب رابیل ہماری فیملی میں شامل ہو جائے گی، ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے گی۔ ماہنور کی خوشی دیر نہیں تھی۔ سبھی خوش تھے، دل سے چاہتے تھے کہ رشتہ بن جائے۔ امو جان کو امید تھی کہ آغا جان کی طرف سے اعتراض نہیں اٹھے گا۔ التمش کے علم میں بھی تھا کہ رابیل اس کی پسند کے خلاف نہیں جائے گی۔ دوسرے روز وہ لوٹ آیا تھا امو جان کے پاس۔ عدید موجود تھا سو اسے اطمینان تھا۔ سگریٹ اس کی انگلیوں کے پوروں کو جلانے لگا تھا۔ اس نے چونک کر سگریٹ کو مسل کر لان کی جانب اچھال دیا تھا اور اندر کمرے میں چلایا۔ صوفے پر اشال اب کروٹ لیے بیڈ لے لیٹی تھی۔ التمش بھی گہری سانس لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لڑکی اچھی ہے اور جب عدید کی مرضی ہے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آغا جی صوفے پر نیم دراز کہہ رہے تھے۔ عدید اور ماہنور کی شادی کے ساتھ ہی رابیل کی شادی بھی ہو جائے تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ امو جان نے دھیرے سے کہا۔ آ جائے گا آپ کو سکون۔ آپ کا بیٹا ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر رہا ہے، جانتی ہیں آپ؟ اس نے آفتاب کی بیٹی سے شادی بدلہ لینے کے لیے کیا۔ آغا جی کا لہجہ تلخ تھا۔ نہ جانے انہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا تھا۔ وہ شرمندہ ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ بڑی مہربانی اس کی، لیکن مجھ سے معافی مانگنے سے بات نہیں بنے گی۔ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے، نہ کسی مظلوم کی آہ نہ لے۔ آغا جی سے کوئی رائے دینے کو تیار نہ تھے۔ میں نے اسے سمجھایا تو تھا، پر جانے اس کی سمجھ میں میری بات آئی ہے یا نہیں۔ انہیں التمش کے ساتھ ہوئی بات چیت یاد آئی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ میرا ہی وہی بیٹا ہے جس پر میں فخر کیا کرتا تھا۔ آغا جی نے رنجیدگی سے کہا۔ ایسا کیا برا کیا اس نے؟ سب نے ہی اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تھا۔ ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا ہی تو دیا، اس کے سر پر آنچل ڈالا ہے۔ آپ سب نے تو اس کی نظروں سے گرا دیا جیسے اس نے کوئی عظیم گناہ کر لیا ہو۔ پہلی بار کشمالہ نے افریدی کے سامنے التمش افریدی کی طرفداری کی تھی۔ کس نے کہا تھا اسے کہ اپنے والدین سے اپنی نیکی کو چھپا کر رکھے؟ اچھا آج انجام دیکھ لیا آپ نے کوئی اس لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ عدید کی خواہش ہے اس لڑکی سے شادی کی۔ آغا جان نے ایک طویل سانس لیا۔ تبھی ماہنور کو
کارڈلیس لے کر آئی۔ آغا جان کے لیے فون کال تھی، کارڈلیس۔ وہ فون پر بات کرنے لگے جب امو جان کو سوچنے لگی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ التمش افریدی کی مصروفیت ان دنوں بہت بڑھ گئی تھی۔ بعض اوقات اشال کو جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، آخر یہ انسان سکون سے کیوں نہیں بیٹھتا۔ مصروف تو وہ پہلے بھی رہتا تھا، پر تب اشال کے دل میں اس کی محبت نے گھر نہیں کیا تھا، پر اب ایسا نہیں تھا، سو اس سے التمش کی مصروفیت گراں گزرنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ سیل فون کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ دو دنوں کے بعد وہ ہنس بھی رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی نظر کمرہ سمیٹتی ہوئی اشال پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک عرصے کے بعد چمک کوندی تھی۔ سیل فون آف کر کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ نزدیک کر لیا۔ کس کی کال تھی؟ وہ بے ارادہ پوچھ بیٹھی۔ التمش نے چونک کر نظر اٹھائی اور اسے بغور دیکھا۔ وہ کچھ بدلی سی لگی تھی۔ سجل سے بات ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبائی، لبوں میں دبائی۔ سجل سے؟ اس نے حیرت سے التمش کے الفاظ دہرائے۔ بیوی، میں اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اور شایان جب پاکستان لوٹیں اور کراچی آئیں تو ہماری طرف قیام کریں۔ التمش نے بتایا تو وہ سوچنے لگی کہ کیا التمش افریدی کو سجل سے محبت ہو گئی تھی؟ اگر ایسا ہے تو اس نے سجل کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا سوچنے لگی؟ اس کے چہرے پر تناؤ محسوس کر کے التمش نے پوچھا تو اسے منو ان بتا دیا۔ اس کی بات سن کر التمش کا دماغ گھوم گیا۔ اس لڑکی کو الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ میں کل صبح ہوتے ہی آفتاب منزل چلی جاؤں گی، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے کہا اور کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ التمش تیز قدموں سے چلتا اس کے پیچھے لگا۔ اس طرح اسے جاننے نہیں دے گا۔ کتنی مشکل سے تو اس کی زندگی میں سکون آیا تھا۔ اس کا ہنسنے مسکرانے کا دل چاہنے لگا تھا۔ جس کی سنگت کے کبھی اس نے خواب دیکھے تھے وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے، پھر اس سے اس کی ذات کو مردہ الزام ٹھہرا کر ایسا وہ ہونے نہیں دے گا اب کہ وہ اسے کوئی بے وقوفی نہیں کرنے دے گا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ وہ چیخا تھا۔ اشال جو لاؤنج کی جانب طرف جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، رکی اور مڑ کر التمش کو دیکھا۔ میں نے کہا نا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں رشتہ نبھا لوں گی۔ میرا شوہر کے دل میں اگر میں نہیں ہوں تو کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی تپش التمش کو للزا رہی تھی، پر اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ میرے نام نہاد شوہر نے اب بھی اپنے سابقہ منگیتر کو اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے۔ بکواس بند کرو۔ 6 ماہ اور 15 دن کے بعد آج پھر اس نے اشال کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اشال بچنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ 2 قدم کے فاصلے پر اس کے پیروں کے نیچے زمین ہے ہی نہیں۔ اس کے الگ سے بھیانک چیخ بلند ہوئی تھی۔ التمش نے جو ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا تھا، اسے ہاتھ سے اس کا تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ سیڑھیوں پر سے لڑکتی ہوئی نیچے گر رہی تھی۔ اشال، وہ درد بھری آواز میں چلایا تھا، مگر اس کی ہر قسم کی پکار سے بے نیاز سیڑھیوں کے اختتام پر وہ اندھے منہ پڑی تھی۔ التمش افریدی کو لگا جیسے کوئی اس کے وجود سے زندگی کو نوچ کر پھینک رہا ہے۔ وہ سیڑھیاں پلانگ کر نیچے پہنچا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کی پیشانی سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی اور اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر باہر کی جانب دوڑا۔ اس کی قمیض اشال کے خون سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسلم، گاڑی نکالو، وہ پوری قوت سے چیخا تھا اور پھر تیز رفتاری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اشال کو لے کر اسپتال پہنچا تھا۔ اسلم بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ پچھلی سیٹ میں بھی اشال کے خون سے تر ہوتی گئی تھی۔ اسپتال پہنچنے پر اسے فوری ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا۔ التمش خالی کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں ماتم کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے آپ سے اسے قابل نفرت لگ رہی تھی۔ اپنا آپ آج اس کی وجہ سے اشال اس حالت کو پہنچی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ فجر کی اذان کے وقت ڈاکٹر نے اکر بتایا کہ مریضہ کو جلد ہوش آنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ التمش یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلا آیا۔ سلام کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس ہستی کے آگے پھیلائے جو مردوں میں بھی جان ڈال سکتا ہے، جو دعا سے مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ التمش اس ہستی سے اشال کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ لڑکی اس کے رگ و جان میں بستی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اشال کو کچھ ہو گیا تو وہ جی تو لے گا، پر وہ زندگی بھر مسکرا نہیں پائے گا۔ التمش کے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب آسمان نے اجالے کا آنچل اوڑھ لیا تھا، وہ مسجد سے باہر نکل آئے۔ اشال انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں تھی۔ ڈاکٹر نے التمش کو اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دی تھی، البتہ وہ اسے شیشے میں سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا، شیشے سے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر اس کا دل کڑنے لگا تھا۔ تبھی کسی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک پل کو منجمد ہو گیا۔ آغا جی تھے، اس کے ساتھ عدید بھی تھا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور بے اختیار آغا جی کے گلے لگ گیا۔ آغا جی کچھ کریں، اسے بچا لیں، وہ بکھر آتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ التمش، تم تسلی رکھو۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ اپنے نظروں کا سامنے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر وہ تمام ناراضگی بھول گئے تھے۔ اس کا بھرا بھرا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اشال کی حیثیت کو تسلیم کر چکا ہے۔ عدید، تم التمش کا خیال رکھو، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ آغا جان کے بعد میں عدید نے بتایا کہ امو جان نے رات کو التمش کے گھر فون کیا تھا، جسے گلزار نے ریسیو کیا تھا، اور اسی نے ہی تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ آغا جی نے صورتحال جانتے ہی جہاز کی سیٹیں بک کروا لی تھی۔ امو جان اور مہنور بھی آنا چاہتی تھی، لیکن آغا جان نے فی الحال انہیں منع کر دیا تھا۔ ہسپتال کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے ڈرائیور سے پتا چلا، جسے تم رات کو ہی واپس بھیج چکی ہو، عدید نے بتایا۔ عدید جواب دے کر آغا جی کی جانب دیکھنے لگا، جو غالباً ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد واپس ان کی جانب آ رہے تھے۔
آغا جی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے مان لیا کہ غلطی میری ہی تھی، اگر پہلے ہی میں آپ کو یا امو جان کو بتا دیتا تو آج صورتحال مختلف ہوتی، اس غلطی کی میں بہت سزا پا چکا ہوں۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ آغا جی تو اسے پہلے ہی دل سے معاف کر چکے تھے، انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی نرس نے آ کر بتایا کہ اشال کو ہوش آ گیا ہے، لیکن فی الحال ڈاکٹر نے مسکن ادویات کے زیر اثر رکھا ہے۔ التمش افریدی کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں ہو گئے تھے، وہ مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چلا گیا تھا۔ شام کے وقت رابیل آ گئی تھی، اشال کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی اور اب اصرار کر کے اسے پلا رہی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے رنگت زرد ہو رہی تھی۔ التمش نے آغا جان اور عدید کو گھر بھیج دیا تھا، البتہ وہ جانے سے پہلے اشال سے ملاقات کر کے گئے تھے۔ جب انہوں نے اشال کے سر پر ہاتھ رکھا تھا تب اس کی آنکھیں بے آواز بہنے لگی تھیں۔ تب آغا جان نے کہا، ہم نے تمہیں دل سے بہت تسلیم کر لیا ہے، تم ہمارے لیے مہنور کے طرح قابل عزت ہو۔ التمش اس کی زرد رنگت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، وہ مسلسل التمش کو نظر انداز کر رہی تھی، اس کی جانب دیکھنے کی روادار بھی نہیں تھی۔ رابیل سنو، التمش نے پکارا۔ جی بھائی۔ وہ التمش کی جانب مڑی جبکہ اشال کی نظریں اپنے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی۔ تم ایسا کرو کہ اسلم کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور آغا جان کے لیے کھانا بنا لو، انہیں گلزار کے ہاتھ کا کھانا پسند آئے نہ آئے، پھر تم کچھ دیر آرام بھی کر لینا۔ التمش نے رسانیت سے کہا تو رابیل نے اشال کو سوپ ختم کروایا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد التمش نے اشال کو دیکھا اور اب بھی اپنی ہتھیلیوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور اداسی کے امتزاج کو دیکھ کر التمش کے دل کو کچھ ہوا، وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے نزدیک اور بیڈ کے سرے پر ٹک گیا۔ اس کو اپنے نزدیک دیکھ کر اشال نے کھسکنا چاہا، لیکن اس کی خواہش کو التمش نے مسدود کر دیا۔ اس کا ایک ہاتھ تھام کر کہا، ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، میری طرف دیکھو اشال، مجھے نہیں دیکھنا، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس نے ضدی لہجے میں دہرایا، اشال خدارا مجھ پر شک کرنے کا سلسلہ ختم کر دو، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اس وقت سے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اشال نے بھی یقینی سے نظر اٹھا کر دیکھا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے یقین دلانے کی صحیح کی جواباً اشال نے سر دائیں سے بائیں ہلایا، کوئی اسے التمش کی بات کا یقین نہیں تھا۔ التمش سخت مشکل میں گرفتار تھا، کیسے اس لڑکی کا یقین جیتے گا؟ آپ نے سجل سے منگنی کی تھی تو ظاہر ہے کہ محبت بھی، اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ سجل کو آغا جی نے پسند کیا تھا، پھر میں نے اسے دیکھا تو مجھے بھی اچھی لگی، لیکن اچھے تو ہمیں بہت سے لوگ لگتے ہیں، ہم سب سے تو محبت نہیں کرتے۔ سجل سے منگنی کے موقع پر میں نے تمہیں دیکھا اور اسی وقت میرا دل مجھے دھوکہ دینے پر تل گیا، پر اس وقت میں نے دل کو قابو کر لیا، لیکن جب دوبارہ تمہیں شاپنگ مال میں دیکھا تو خود پر اختیار نہیں ہو رہا تھا اور میں ماحول سے بے خبر نہیں دیکھتا رہا۔ ہوش لوٹے تو سخت شرمندگی ہوئی کہ میں اپنے فیونسی کی بہن کو دیکھ کر سب بھول جاتا ہوں، یہی حقیقت تھی، ایسا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے یہ سب مہنور سے بھی شیئر کیا تھا، میں بہت پریشان بھی تھا اور میں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ میں شادی کے بعد سجل کے ساتھ انگلینڈ سیٹل ہو جاؤں گا، اس طرح مجھے سجل کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ جب تم نظر آؤ گی تو رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تم نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، سجل کی منگنی ختم کروا کے جو کچھ تم نے کیا، اس کے بعد کیسی محبت اور کہاں کی محبت، میرا دل چاہتا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں، اور اسی انتقام کی جذبے کے تحت تم سے شادی کا سوچا تھا اور کر بھی لی تھی، لیکن جب دلہن بن کر تم میرے گھر میں آ گئی تھی تب مجھے پھر سے یاد آ گیا کہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کو بلانے کے لیے میں نے زندگی میں پہلی بار شراب کا سہارا لیا۔ میں نے بہت مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا، تمہیں تکلیف دے کر مجھے سکون نہیں ملتا تھا اشال، تمہاری تکلیف دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ جذبوں سے گندے لہجے میں ایک سچائی بیان کر رہا تھا۔ اشال بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی پھر بند کر لیتی تھی۔ جب آپ کو سجل سے محبت تھی ہی نہیں تو پھر منگنی ختم ہونے پر اس قدر آگ بگولا کیوں ہو گئے تھے؟ بلا کر اس نے چپ نہ رہ گیا، مجھے اپنی عزت نفس عزیز ہے، انا پیاری ہے، کوئی مجھے دھوکہ دے، مجھے سب سے زیادہ میری اپنی انا پیاری ہے، میں ہرگز نہیں سہ سکتا، اور پھر آغا جی کو ناراض کرنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ ہوا شاید یہی ٹھیک تھا، اس طرح کم سے کم مجھے اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا، پھر میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ سجل سے شادی کی صورت میں مجھے عمر بھر یہ کسک ساتھی رہی کہ میں سمجھوتے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس طرح ایک طویل سانس لیا۔ آپ کی انا کو یہ کیسے گوارا ہوا کہ آپ اظہار محبت کریں؟ اس کے لبوں پر دھیمی مسکان دیکھ کر التمش کا دل شانت ہو گیا۔ بس یار کیا کروں، انا کو ڈانٹ ٹپٹ کر ایک طرف بٹھا دیا۔ تم اس قدر اگنور کر رہی تھی، میری تو جان پر بنائی تھی، میں نے زندگی میں کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت کیا جب تم ہوش و خرد سے بیگانہ ICU میں موجود تھی۔ میں ان لمحوں کا تصور کروں تو میری سانس تھمنے لگتی ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اس نے شال کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے۔ شال کو لگا اس کی عمر بھر کی محرومیاں مٹ گئی ہوں۔ التمش آپ وعدہ کریں کہ آپ عمر بھر صرف اور صرف میرے ہو کر رہیں گے؟ اس کی بات سن کر التمش مسکرایا۔ التمش افریدی صرف تمہارا ہے، تم میری وفا کبھی بھی کھوٹ نہیں پاؤ گی، نہ ہی ہماری محبت میں کوئی حصہ دار بنے گا، میری محبت میری وفا صرف تمہارے لیے ہے۔ اس نے اشال کو اپنے حصار میں باندھ لیا، اس کا لمس اس کا لہجہ اشال کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر قائم رہے گا۔
ناول کا نام تھا یقین وفا از قلم ہما عامر۔